अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो हम लेकर आए सब्जेक्ट वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और वो मेरे दिल से बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि आए दिन चलते फिरते मैं माशरे में बहुत कुछ देख रही होती हूँ और ये चाहती हूँ कि अपने आप को भी बेहतर शहरी बनाऊं। बेहतर शहरी इसलिए मैं कह रही हूँ बनाऊं क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो सामने आप देख रहे होते हैं या आपने बचपन में सीखी होती हैं या बड़े होकर सीख रहे होते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ, जब मैं अपने एंकर्स को भी देखती हूँ, कुछ ऐसे एंकर्स जो सोशली काम कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कितनी हिम्मत की बात है कि ये सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आज हम सिविक सेंस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम अपने मुल्क को कैसा लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जी जैसा भी घर है चलाओ, इधर जितना भी बैठे हैं बैठो, जो भी करना है अपने मुल्क के साथ करो। ऐसी बात नहीं होती। जब अल्लाह ताला ने हमें सबको एक साथ रहने का हुक्म दिया है, बल्कि हमें दुनिया में भेजा है इसलिए कि एक साथ रहें, तो उसके पीछे का ये तो नहीं है ना कि आप बस जिस तरह भी रहें, कोई ना कोई चीज तो बनाई हुई होगी, कोई ना कोई जिम्मेदारियां तो दी होंगी जिसके हवाले से हम अच्छे शहरी बन सके, अच्छे इंसान बन सके। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जिनको अक्सर औकात हम भूल जाते हैं, या आसानी के लिए हम ये सोचते हैं कि हम बहुत से रूल्स हैं जिनको तोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर इस रूल्स को बनाने के लिए फिर सबसे ज्यादा जो अगेन हम देखते हैं वो कहते हैं जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लेकिन हुकूमत जो है वो कब तक आपके पीछे भागती रहेगी? एक एक इंसान के पीछे तो हुकूमत नहीं भागेगी। हुकूमत वक्त का जो एक असूल होता है वो ये होता है कि वो आपको रूल्स दे देते हैं, इंसान को रूल्स दिए जाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, अब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि उन रूल्स को फॉलो करें, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे फॉलो करेंगे। हमेशा हमारी आदत होती है कि हम अक्यूज करते हैं दूसरों के ऊपर हमेशा इल्जामात डालते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, अगर वो ये करा तो मैं भी कर सकता हूं। तो हम ये नहीं सोचते कि अगर हम कोई भी रूल ब्रेक करेंगे या हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, एक तो ये कि उसका फ्यूचर में जो मुस्तकबिल है उसमें नुकसान तो होगा ही होगा। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि नुकसान होने के साथ साथ आप एक तरह का आप अल्लाह के सामने आप जो है ना वो उस चीज को आप बुरा भी कर रहे हैं अल्लाह के सामने। वो इसलिए कि जब इंसान के साथ आप बुरा करेंगे तो नेचुरली बात है, अल्लाह ने इंसानी हकूक भी तो दिए हैं, हम उस चीज को क्यों भूल जाते हैं। इबादत के साथ साथ इंसानी हकूक को भी याद रखना जरूरी है ताकि अच्छे इंसान और अच्छे शहरी बने। तो आज हमारा जो शो है वो अच्छे शहरी बनाने के लिए है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान जो माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और हमारे साथ बहुत प्यारी हमारी ऑडियंस भी बैठी हुई है जो सवालात करेंगे और सवाल करने के साथ साथ जो इनके जहन में बातें आएंगी नेचुरली है कि अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको सलाम। अच्छा, आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं मेरी कि आप लोग आज जो यहाँ पे सुनेंगे, लिटरली इमरान साहब या मैं इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पे कोई सुन रहा है तो शायद आज वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, और अगर वो समझ रहा है तो वही चीज आगे बढ़ाए भी। तो आगे आप लोग की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आज यहाँ पर बैठे हैं तो आप एक अच्छे शहरी के होने के नाते आगे जाके लोगों को इस चीज को आगाही देंगे लोगों को, और उसके बाद फिर यह कि आप देखें कि हम सब मिलकर माशरे को बेहतर बनाएंगे। सो आज आप लोग सवालात भी करेंगे, बहुत सारी और बातें भी होंगी, और हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं यही जिम्मेदारी आप पर भी है। ये ना समझे कि ये जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यही जिम्मेदारी आप पर भी आती है कि आपने भी माशरे को बेहतर बनाना है। तो पहले तो हम थोड़ा सा सिविक सेंस के हवाले से बात करेंगे कि है क्या बेसिकली। नाज़रीन, इससे पहले तो सलाम पाकिस्तान को मुबारकबाद है कि उसने अपने इस बहुत बेहतरीन मौजू के ऊपर उम्मीद पाकिस्तान को अपने सामने बिठाया। बिल्कुल, मैं इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। उम्मीद पाकिस्तान को बिठाया क्योंकि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और ये उम्मीद पाकिस्तान है और यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया इंसान को मुखातिब करके कि इंसान, मैंने तुझको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और उसके बाद मैंने तुमको कबीलों में बांट दिया, तुमको कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। और बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक तरीन और पसंदीदा तरीन वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा इखलाक वाला है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा डिफाइन कर दिया कि हमने इंसान को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। इसका मतलब है तमाम इंसान बराबर हैं अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। और उसके बाद उसने हमको कबीलों के अंदर और कौमों के अंदर बनाया सिर्फ इसलिए ताकि हम एक दूसरे से पहचाने जा सके। और फिर हमें क्राइटेरिया ये बता दिया कि जब ये माशरा तश्कील दे दिया गया
جب ایک عورت اور ایک مرد سے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بنا کے ایک معاشرہ بنایا گیا, ایک قبیلے اور قومیں بنائی گئیں, تو اس کا ایک کرائٹیریا بھی دے دیا کہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کے اعمال اچھے ہیں, جو تقوی کے اوپر قائم ہے, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو بڑا کلیئر کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں جو ہے وہ دے دیا. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی ماڈل معاشرے اس وقت بھی موجود ہیں اور جو ہمیشہ سے پہلے موجود رہے ہیں, ان میں جتنے بھی اخلاقی قوانین, جتنے بھی شرعی قوانین مکمل ہو نہیں سکتے جب تک وہ تمام کے تمام ہمارے دین سے نائل ہوں. اور ہمارے دین نے قرآن کریم کے اندر, احادیث مبارکہ میں, سنت کے اندر تمام اتنی باریک بینی سے جو احکامات بتائے ہیں, ابھی ہم پروگرام کے اندر آگے جا کے بتائیں گے, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا دین اتنا زیادہ ڈیپتھ کے اندر جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی اس حد تک وہ جاتا ہے کہ قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ اور کسی کو برے نام سے نہیں پکارو, یعنی اتنی ڈیپتھ کے اندر وہ جاتا ہے اور جا کے ہماری جو ہے نا وہ گائیڈ لائنس ہمیں جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے بعد انبیاء کرام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ جہاں جہاں انسان بھٹکتا ہے وہ اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ وہ پٹری پہ واپس لے کے آتے ہیں اور اس کو دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو صرف بہت بہترین ماڈل موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا اور تم کو مسلمان کہا, تم کو مسلم کہا. یہ تمام انبیاء کرام نے جو دین کو پسند کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھا, اور اسلام کا نام بھی سلامتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خاص طور کے اوپر وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان یا انسان محفوظ نہیں ہے. تو ہمارے اوپر اگر ذمہ داری دیکھی جائے تو ہمارے پاس دوہری ذمہ داری. ایک تو اس معاشرے کے اندر کیونکہ ہم پیدا ہوئے, ہم بھی ایک مرد اور ایک عورت, ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے, ہمیں اس معاشرے کے اندر رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو اضافی ذمہ داری ڈالی کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہم مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ رول ماڈل, وہ کردار ادا کرنا ہے تاکہ دنیا ہم کو دیکھے اور ہمیں اپنا رول ماڈل سمجھے. انفارچونیٹلی آج مسلمان اس پوزیشن میں ہے نہیں, انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ مسلمان کو فائز کیا تھا, مسلمان نے اپنے ہی ہاتھوں اس کو اپنی تنزلی اختیار کی اور اس مقام سے جو ہے وہ نیچے چلا گیا. پھر اسی طرح قرآن کے اندر اور بالکل واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے یا عمل صالح کیے, حسن اخلاق کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہیں, جو سچ بات کی تلقین کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے دنیا کے اندر سب لوگ خسارے کے اندر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم اپنے جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ سورہ عصر پڑھتے بھی ہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرائٹیریاز بھی ہمیں بتا دیے کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دنیا کے اندر خسارے میں ہیں. اس دنیا میں, آخرت میں تو خسارے میں ہوں گے ہی ہوں گے. ہم لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں اس کا جواب اگر ہمیں آج دنیا میں نہیں دینا پڑا تو شاید ہم نقصان میں نہیں ہیں, لیکن ہمارے انفرادی عمل کی وجہ سے وہ جو پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے جب آج ہم کر رہے ہیں یہ, ہاں مطلب یہ ایگزیکٹلی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہم صرف ذرا سی توجہ دیں تو ہمیں تمام وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم خود بھی اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اور ہم پہ فرق بھی پڑتا ہے, ہمیں اثر بھی پڑتا ہے. اور یہی ہے کہ وہ معاشرے, جس معاشرے کے اندر آج کل ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے کے اندر ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے, اس معاشرے کے اندر جب ہم برائی نہیں سمجھ رہے تو ہم سارے لوگ پریشان ہیں, ہم لوگ سارے اپنے مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر پا رہے. اور وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی تھوڑی پریشانی آتی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ان کو اگر نہیں نبھائیں گے تو بھی پریشان رہیں گے. چاہیے یہیں پھر بریک لیں گے, بریک اپ پھر ملیں گے, کہیں نہ جائیں. ویلکم بیک ناظرین, اور آج بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں کیا کیا ذمہ داری ہماری ہے اور کیا ہم نبھا رہے نہیں نبھا رہے. ذرا یہ ہمارے اوپر بھی سوال آتا ہے, ذرا دیکھیے کہ سوال آیا یا نہیں آیا ہے. تو خیر اگر آپ کا کوئی بھی بات ہو جو آپ معاشرے کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں کال کیجیے گا. لیکن ابھی ہم تھوڑی سی بات کنٹینیو کر رہے تھے کہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں نبھانی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے انٹرو کے اندر جو ہے وہ حکومت وقت کا جو ہے وہ مینشن بھی کیا تھا کہ وہ لوگ قوانین دیتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر پابندی کرنی ہوتی ہے. دین بھی ہمارا ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتا ہے کہ گناہ کے علاوہ جو ہماری حکومت وقت ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس زمین کے اوپر صرف فساد پھیل جائے گا. میں بہت سمپل اگزامپل بتاتا ہوں کہ ٹریفک جو ہے وہ جائز ہے, گاڑی چلانا جائز ہے. شام کو جو ہے وہ ٹریفک ایک روڈ کے اوپر آفس سے لوگ چھٹتے ہیں تو زیادہ ٹریفک ہوتا ہے اور حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ شام کے ٹائم پہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ روڈ ون وے ہوگا.
اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی یہ تو جائز ہے, یہ کون سا حرام کام ہے, میرا جہاں سے دل چاہے آؤں میں واپس آؤں, تو کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچیے کہ اگر سائڈ ٹریفک کی طرف سے جا رہی ہو اور ایک شخص کہے جی جب میں صبح جا سکتا ہوں تو میں شام کو کیوں نہیں جا سکتا, تو اگر وہ مخالف جگہ سے آئے گا تو اس ٹریفک کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہماری جو ہے وہ معاشرے کے لیے, معاشرے کی تنظیم کے لیے, بھلا کے لیے اگر حکومت وقت کوئی قانون بناتی ہے تو ہمیں اس قانون کو ہر حال میں ماننا پڑے گا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جی آپ حلال چیزیں اور طیب چیزیں کھایا کرو, یعنی طیب چیز, حلال چیز وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو حرام نہیں ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں, اور طیب وہ جس کا دل چاہے, جو چیز کا ہمارا دل چاہے وہ ہم چیز جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اگر وہ حلال ہے. تو گوشت کھانا حلال ہے, بالکل صحیح بات ہے. بکری کا گوشت کھانا حلال ہے, بالکل ہے. زیادہ تر لوگوں کے لیے طیب ہے جی, بہت زیادہ طیب ہے, باقاعدہ رغبت سے جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. لیکن جب یہ پتہ لگا کہ اس کی طلب اور رسد کے اندر اتنا فرق ہو گیا تو حکومت ایک پابندی لگاتی ہے کہ جی منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوگا. وہ اس لیے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو یہ نسل ختم ہو جائے گی. تو اب وہ منگل اور بدھ کو گوشت کے اوپر ناغہ کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, رائٹ؟ پھر آبویسلی وہ اس کی نسل نہیں بڑھ سکے گی. تو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک تو وہ ذمہ داریاں جو دین نے ہمیں بڑی کمپلیٹلی ہمیں جو ہے نا وہ بتایا. پھر ہمارے نظم و ضبط کے لیے, ہمارے لیے جو ہے معاشرے کے نظم و ضبط کے لیے تاکہ فساد نہ پھیل جائے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ ماننی پڑیں گی. لیکن اب بہت ساری, ایک مسلمان کے لیے ایمان کے 3 درجے ہیں, اور 3 درجے کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کو جو ہے وہ روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے, اور اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے روک دے, اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا کہے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, کیونکہ اگر ہم برائی کو دل میں بھی برائی نہیں سمجھتے تو پھر ایمان کی سلامتی کا سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک انسان برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کر رہے تو کرنے دو نا, لیکن یہ کہ اس کو حساب تو دینا ہے نا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, یعنی تمام لوگ جو ان لوگوں کے وہ خسارے کے اندر ہیں. تو یہاں پر جو یہاں پہ خسارے میں ہے بہت طے ہے کہ وہاں پر بھی خسارے میں ہوگا, سیدھی سی جو ہے نا وہ بات یہ. لیکن کون کون سے ایسے دیکھیں بہت معمولی ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے, یہ سمجھ کے کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور میں اس کو صرف شہری ذمہ داری نہیں کہوں گا, اس کو معاشرتی ذمہ داری کہوں گا. سیوک کا مطلب معاشرہ ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ شہر میں بھی رہتے ہیں, دیہات میں بھی رہتے ہیں, گاؤں میں بھی رہتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دین کے اندر دیکھیں, یہ واحد دین ہے جو کہ صرف انسانوں کی بھلا کی بات نہیں کرتا, یہ تو ماحول اور جانوروں کی بھی بات کرتا ہے. یعنی یہ واحد دین ہے جس وقت جو ہے جب اپنے اوپر حملہ ہو جنگ بدر کے اندر, اور اس میں فاتح ہونے کے بعد بھی فاتح لوگوں کے لیے قوانین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے رہا ہے کہ جناب آپ درخت کو آگ نہیں لگا سکتے, آپ جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یعنی آپ بوڑھے کو اور کمزور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ بچے اور بزرگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ فاتح لوگوں کے لیے ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ماحول سے لے کے, معاشرے سے لے کے, جانوروں سے لے کے, ہمارے آس پاس لے کے, انسانوں کے لیے, سب کے لیے کتنی بھاری ہمارے پہ ذمہ داری ہوتی ہے. لاؤڈ میوزک بج رہا ہے, ہم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر یہ لاؤڈ میوزک ہم اپنے گھر کے اندر بجا رہے ہیں رات کو دیر سے, اپنے گھر میں بجا رہے ہیں, لیکن اگر اس سے کوئی دوسرا متاثر ہو رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو نہیں پڑھ پا رہا, جو بیمار ہے, جو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان ہے, کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا کے, ایذا پہنچا کے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر انسان کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا. ویسے کئی جگہ پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کہیں جب وہ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں تو اس وقت وہ والی معاشرے کی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. سگنل توڑنا بھی ہے, لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہوئے جانا ہے, بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں, اپنی گلی کا بھی خیال نہیں رکھنا جہاں انسان چلتا پھرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ تمہارے 2 انسانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے, اور تقوی جو ہے وہ پرہیزگاری ہے, یعنی حسن عمل ہے, عمل صالح ہے, ہمارے نیک اعمال ہیں. سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ دونوں انسانوں میں سے کون صحیح ہے. یہ ایک بظاہر ایک چیز ہو سکتی ہے, یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے کہ جی وہ بہت عبادت گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو اس دنیا کے اندر کہ صرف اس لیے کہ وہ عبادت کر سکے, تو وہ جب عبادت کا لفظ جو ہے نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی, وہ تمام وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, وہ عمل امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اچھا عمل کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے بیسیکلی کرائیٹیریا, عبادت کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ کرائیٹیریا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہے وہ پیغام کے اوپر, بتائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ فلاح جو ہے نا وہ پا جائے. اسی طرح جو ہے ہم لوگوں نے ایک اور بھی ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید صرف شراب جو ہے وہ منع ہے,
شراب عربی کے اندر مشروب کو کہتے ہیں, ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں, ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. منع ہے انٹاکسیکیشن کو, نشہ کو, رائٹ. تو ہم نے اس کیٹیگری کو ہٹا دیا اور ہم وہ بےہودہ نشے جو ہے وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا. پروف ہو چکا ہے, اب سائنس بھی کہتی ہے کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک جو ہے وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا جو انسان خود نشہ کر رہا ہے. یعنی وہ آپ جو اس سے دھواں خارج کر رہے ہیں دوسرے انسان کے لیے, اس کی مرضی کے بغیر اس کو پریشان کر رہے ہیں, بیمار کر رہے ہیں, اس کا جواب کیوں نہیں دیا جائے گا؟ لازمی طور پہ دیا جائے گا. اور یہاں پر تو یہ ہے کہ جی بس کے اندر, پبلک پلیس کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پان کھانا ایک ویسی ایک جو ہے نا وہ لعنت, اس کے اوپر آپ اس کو تھوکنا, رائٹ, اور پبلک پلیس پہ تھوکنا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ تھوکنا, کچرا جو ہے وہ پھینک دینا. آپ اندازہ کریں کہ اپنے گھر سے بغیر دیکھے نیچے کچرا پھینک دینا, لوگوں کے راستے کے اندر جو ہے نا وہ کچرا پھینک دینا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر سے جو نہیں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی احتیاط سے خرچ کرو, چاہے بہتے ہوئے پانی کے آگے بیٹھے ہو یا بہتی ہوئی نہر کے آگے بیٹھے ہو. یعنی دیکھیں آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے پانی کی اس اہمیت کا اندازہ لگایا جس کے لیے آج ہم بوند بوند ترس رہے. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیجیے روڈ کے اوپر پانی بہ رہا ہوتا ہے, رائٹ. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے, ہم تلقین نہیں کرتے. تو وہ جو ہماری جو ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے, اور جبکہ اس کے اوپر اتنی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر وعید کی گئی ہے, تنقید کی گئی ہے کہ ہم کو ہر حال میں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, اور ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے, اور اس برائی کو جو ہے وہ برائی نہیں سمجھ رہے, اور صرف یہ سوچ کے کہ یہ دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, تو ایسا ہوگا نہیں. اچھا, ہر انسان اپنے اپنے طور سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا تو وہی میں بھی کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل میں یہ فرق سمجھ نہیں آتا. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا بریک کا بھی ٹائم بیچ میں آ جائے گا, لیکن ایک سوال میرا یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آخر لوگ فالو کیوں نہیں کرتے؟ جب رولز بتا دیے گئے ہیں, گھر پہ رہنے کے بھی رولز ہوتے ہیں, اسکول کے علیحدہ رولز ہوتے ہیں, تو جب رولز بتا دیے گئے ہیں تو پھر کیوں نہیں لوگ فالو کرتے؟ کیا ایسا ان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, انسان جو ہے وہ پروگرامڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس ماں کے جو خیالات ہیں وہ بھی اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا مطلب ہے کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. آدمی سوچتا ہے اس وقت تو اس کا شعور نہیں آیا تو اس پہ تعلیم و تربیت کیسے لاگو ہونی شروع ہو گئی. جب اس کے خیالات اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو اتنا پاکیزہ اور منور رکھے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے. جب یہ بچہ اسکول کے اندر آیا ہے تو اس ٹیچر کا کردار کیا تھا, اس کے گھر والوں کا کردار کیا تھا, اس کے آس پڑوس والوں کا کردار کیا تھا. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس کی شخصیت کو جو ہے وہ کس کی کردار سازی کر رہے ہیں. 4 سے 7 سال کی ایج وہ ہوتی ہے جہاں 90% شخصیت بن چکی ہوتی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹائم ہے جہاں پہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, یعنی اس پہ جو لکھا جائے وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا, اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے وہ ٹائم ایسا بالکل, جب تک آپ اس کو ریپیئر نہیں کریں گے. ظاہر ہے اگر آپ ایک سلیٹ کے اوپر یا ایک وائٹ بورڈ کے اوپر یا ایک کاپی کے اوپر اگر آپ کچھ لکھیں گے تو جب تک آپ جا کے اس کو مٹا کے دوبارہ نہیں لکھیں گے وہ ویسے کا ویسے لکھا رہے گا, وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جب حد یہ ہے کہ وہ صفحہ جل جائے, یعنی انسان دنیا سے چلا جائے, تو جب تک آپ اس کے اوپر جا کے کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو اگر ہماری بحیثیت ذمہ داری ایز اے باپ, ایز اے ٹیچر, ایز اے ماں, ایز این ایلڈر, ایز اے پڑوسی, اگر ہم اپنی اس ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ وہی جنریشن ٹو جنریشن ویسی کی ویسی آنی شروع ہو جائے گی. یعنی جو چیز میں غلط کر رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی میں غلط کر رہا ہوں اور میرا بچہ وہ غلط نہیں کرے, یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہے, رائٹ. تو میں نے آپ کو یہی پہلے کہا اور اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہہ چکا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور جس طرح ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں ویسے ہی ہم انسان جو ہے نا بن رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کے جو سینسز ہیں کس وجہ سے ہم یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو بات وہ ایگزیکٹلی ہے یہی کہ کیونکہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے, کیونکہ ہماری تعلیم کے اندر تربیت موجود ہی نہیں ہے. وہ جو تربیت کا فقدان ہمارے اندر آ گیا, انفارچونیٹلی کسی بھی جگہ کے اوپر وہ تربیت کا کام نہیں ہو رہا, کسی بھی جگہ پہ وہ تربیت کا کام نہیں ہو رہی. بیسک چیزیں کہیں بھی نہیں بتائی جا رہی. تو جب یہ چیزیں بیسک چیزیں بتائی نہیں جا رہی ہیں اور صرف لکھ کے لگا دینے سے وہ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ تربیت سازی, وہ کردار سازی کا کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ بورڈز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے unless and until کہ کوئی جس طرح باہر کے ملک میں کسی چیز کے لیے فائن لگا دی جائے. تو کیا اگر یہاں پر فائن لگائیں گے تو ہی لوگ فالو کریں؟ اچھا, یہ کیا عمل ہوتا ہے کہ فائن لگا دے تو فوراً سے
لوگ جو ہے عمل کرنے لگ جاتے ہیں, نہیں لگتی ہے تو پھر اپنی مرضی کر رہے ہیں. دیکھیں قانون کی جزا اور سزا انسان کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ بھی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انسان کو بتاتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو یہ جزا ملے گی, اگر آپ برا کام کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی. جن معاشروں کے اندر سزاؤں کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہے, وہاں پہ وہ معاشرے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیسفل ہیں. لیکن بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں کے اوپر صرف اس قانون کے ڈر سے تو وہ کام قانون کے آگے نہیں کیا, لیکن بعد میں وہ کام کر لیا. یعنی اس کا مطلب تربیت پھر بھی نہیں ہوئی. اچھا معاشرہ, فلاحی معاشرہ وہاں پہ وہ ہوگا جہاں پہ تربیت کی جائے گی, تربیت کی جائے. بالکل. اور یہ ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں جو اسکول سے لے کر, گھر سے لے کر, آپ کے ایون ایک ہیومن جو آپ راستے میں چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شہری ذمہ داری ہوتی ہے. بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں آپ سے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. اور آج بات ہو رہی ہے معاشرے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. سیوک سینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے اور اب اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سی ذمہ داری ہے تو بالکل کال کیجیے اور کال کر کے اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے اور اب ہمارے ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا آصف حبیب صاحب جو پریزیڈنٹ ہے انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, سوشیولوجسٹ بھی ہیں. اور ان سے ہم اگین اسی حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں؟ اور بہت وقت ٹی وی کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ پروگرام رکھا, کیونکہ سوسائٹی ہی سے تمام چیزیں جنم لیتی ہیں. بالکل. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو سوسائٹی ہے وہ جب تک صحیح نہیں ہوگی, جو ہم کہتے ہیں نا جو ہمارے اوپر پریشانیاں, ایون ہم راہ چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں لوگ تو انجوائے کرتے ہیں باہر نکلنا, گھومنا پھرنا, تو کیوں ایسا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ اب باہر نکلنے سے بھی انسان 100 دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پر نکلوں, اس ٹائم پر نہ نکلوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھیں کہ انسان کی جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو معاشرے کو ہم نے بنایا یہ مین میڈ ہے, یہ خود ہم نے چیزیں بنائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اپنے لیے مصیبتیں, پریشانیاں یہ بھی ہم نے خود کریٹ کی ہیں, جو بدنظمی ہم نے کریٹ کی ہے. کیونکہ جب انسان آپس میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو نارمز اسی طرح ہی سیٹ ہوتی ہیں نا, لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, جس پہ بڑے چلتے ہیں اسی پہ بچے چلتے ہیں, امیٹیشن کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں. تو کہیں ہم نے جو چیزیں تبدیل ہوتی گئی, جیسے معاشی انقلاب کے بعد لوگوں کی اقدار تبدیل ہوئی, تو اسی طرح چیزیں ایک قدریں معیشت کے گرد گھومنے شروع ہوئی, جس نے ہمیشہ انسان کو نفسا نفسی میں اور آپس کے جو تعلقات ہیں انہیں سماجی اقدار کو دفن کر دیا. جس کی وجہ سے تمام اگر ہم دیکھیں جو سیوک لائف ہوتی ہے, شہریت ہوتی ہے, شہروں کی زندگی ہوتی ہے, اس کے ثمرات سے ہم نہیں لطف اندوز ہو جاتے جس طرح کے دوسری مغربی ممالک میں یا دیگر جگہوں پہ جس طرح لوگ انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ نے وہاں دیکھا ہو کہ لوگ پارکوں میں, لوگ واکنگ ٹریک کے اوپر, شاپنگ سینٹر, ایون ونڈو شاپنگ کرتے بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. ہر جگہ پہ جاتے تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور زندگی کے جو حسن کو وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. وہ ان کو بھی بہت سے نفسیاتی اور دیگر مسائل ہیں کہ جس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بنیادی نوعیت کے مسئلات جو کہ آپ کی سیوک کمیونٹیز سے ریلیونٹ ہیں. یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ بجلی آئے گی نہیں آئے گی, وہاں یہ اذیت نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں گی تو پارکنگ ملے گی نہیں ملے گی, وہاں یہ اذیت نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں گی ایسے ہاسپٹل میں سرکاری تو وہاں پہ جو ادویات ملیں گی ان سے کوئی ایسا ری ایکشن نہ ہو جائے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کچھ سوشل کنٹرول کے لیے ریاست قانون بناتی ہے جسے ہم لاز کہتے ہیں, جیسے سبسٹینشیل لاز ہوتے ہیں جن میں سزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. کچھ سماجی ضبط کے اپنے طریقے ہوتے ہیں جو سوسائٹی معاشرہ خود اس کو جنم دیتا ہے. یعنی لوگ سگنل نہیں توڑتے, لوگ ون وے نہیں آتے, لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو جب اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو وہ اسکول فیس سے زیادہ نہیں بلکہ مورل ویلیوز پہ زیادہ, اخلاقی اقدار پہ زیادہ زور دیتا ہے. تو یہ چیزیں تو معاشرہ خود جنم دیتا ہے. ایک اور چیز یہی دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہاں پہ دوسرا شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے, تو اگر ٹریفک رول توڑ دیں تو آپ کو اگلا شخص سناتا ہوا جائے گا کہ آپ نے ٹریفک رول توڑا ہے. اچھا یہی چیز عمران صاحب دیکھیں تو پاسٹ میں ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے تھے, اتنا زیادہ نہیں تھا, لوگ بھی کم تھے, ٹھیک ہے جانتے لوگ کم تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ بدتمیز ہو جائیں. اور جس طرح ابھی میں بریک پہ بات کر رہی تھی کہ پہلے زمانے میں یہ دیکھتے تھے کہ دیواروں پہ نقشے نہیں بنے ہوتے تھے بلکہ لوگ اپنے ساتھ پیک دان لے کر چلتے تھے, کہیں پر بھی جاتے تھے اپنے ہاتھ میں ان کے ہوتا تھا. ہم پرانے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں تو ان میں بھی نظر آتا ہے جس سائڈ پہ پیک دان پڑا ہوا ہے. اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اگر پان کھانا ہی ہے,
اگر کھانا ہی ہے تو پھر اس کو باہر تو نہ پھینکے نا اس کا پیک. دیکھیں ویسے بنیادی طور کے اوپر انسان جو بھی سوچتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو اس کے 5 سینسز ہیں, جو اس کے 5 حواس ہیں, جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. لیکن انسان کے کچھ اور بھی سینسز ہیں جن کا استعمال انسان جو ہے وہ گاہے بگاہے کرتا ہے, جو ان 5 سینسز کے علاوہ ہیں, جس کے اندر ایک جس کو ہم 6 سینس کہتے ہیں, انٹویٹو سینس کہتے ہیں, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی خطرہ ہے یا خطرہ آنے والا ہے, یا ہم کسی سے بات کرنا چاہتے تھے اس کا فون آ گیا. یعنی وہ پروگرام جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں, انسان بھی اس پروگرام کو ایکسیس کرتا ہے, جس کو ESP یا انٹیویشن بھی کہتے ہیں. پھر ایک سینس جو ہے وہ ایک جو ہمارے ہاں جیسے ابھی جو ہے وہ سر نے بہت اچھا بتایا کہ جی وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, وہ اس لیے انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے اندر ابھی بھی سینس آف ہیومر باقی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک جو سینس آف ہیومر تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, اور ہم لوگ اس منفی کیفیت کے اندر مستقل رہنا شروع ہو گئے کہ جہاں پہ ہم اس ڈپریسو حالت میں, اس منفی حالت کے اندر ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اور اپنا بدلہ نکالنے کے لیے معاشرے سے اور لوگوں سے جو ہے وہ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں سینس آف ہیومر ختم ہو گیا. دین نے تو ہمیں بہت سمپل بتایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے, یعنی ہمیں ہر حال میں مسکرانا تھا. اور میں اب کسی پورے پروگرام میں لافٹر کے اوپر میں کر چکا ہوں کہ صرف اس مسکرانے سے کیا کیا کچھ جو ہے وہ جسم کے اندر ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور جو ہمارے یہاں سینس ہے جو کہ بہت کامنلی یوز ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کر رہے ہیں, وہ کامن سینس ہے. تو وہ کامن سینس ہے جو کہ بہت عام سی باتیں ہیں جو ہم لوگ ایز اے اس کو عام نہیں لے رہے. کامن سینس میں کیا کیا آ جائے گا تھوڑا سا بتائیں. کامن سینس کے اندر بہت سمپل ہے. دیکھیں اگر ابھی میں یہاں پہ آپ کے کسی اسٹوڈیو کے اندر یہ کہوں کہ مجھے پانی لا دیجیے, تو وہ کیا کہے گا, رائٹ, وہ کیا کرے گا مجھے بتائیے, گلاس میں پانی لا کر, لیکن میں نے اس کو کہا ہے مجھے گلاس میں لے کے آئیے, وہ بالٹی میں کیوں نہیں لے کے آ سکتا پانی, رائٹ. دس از اے کامن سینس کہ میں اگر کہتا ہوں وہ پانی لا دیجیے تو وہ آئیڈیا یہ کرے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اور یہاں پر یہی میں نے آپ کو جس سے کہا نا کہ وہ ایک کامن سینس ہے لیکن اس کو کامنلی اب یوز نہیں کیا جا رہا. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ سینس جس کو استعمال نہیں کیا جا رہا وہ ہے نان سینس. یعنی ہم اس کو جو ہے نان سینس جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جس کی کوئی تک نہیں ہے. مجھے ایک سمپل بات بتا دیجیے کہ ایک ویل کے اوپر موٹر سائیکل چلانا اور اس کو لہرانا اور آگے جا کے منی بس کے نیچے آ کے مر جانا, اس کے اندر کون سا جو ہے وہ سینس ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جا کے, اور بعض دفعہ جہالت کی انتہا یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس بس کو جلا دینا جس کے نیچے آ کے وہ مرا ہے, یعنی اس کو بھی جلا دینا جس کے نیچے آ کے وہ جو ہے نا وہ مرا ہے اپنی اس کرتب بازی کی وجہ سے, رائٹ. تو یہ کون سا, یہ نان سینس. اچھا, اسی نان سینس کی ایک اور بھی مطلب جو ہے وہ شاخ جس کو کہنا چاہیے, جس کو نو سینس کہتے ہیں. یہ وہ سینس ہے جس کو بے حسی کہتے ہیں. آج انفارچونیٹلی وہ بے حسی ہمارے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے کہ جب ایک انسان اپنے لیے تو اتنا کچھ جمع کر رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اپنی تفریح کے لیے اگر میرے گھر کے اندر کوئی شادی ہے یا ہونے والی ہے, میں اتنا لاؤڈ میوزک بجا رہا ہوں کہ پورا محلہ بے شک اس سے جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے, لیکن مجھے اس کی کوئی حس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے یہاں تو شادی ہو, ایک گاڑی جو ہے وہ میں آیا ہوں بڑے آرام سے, کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر کے بند کر کے گھومتا پھر رہا ہوں, مجھے یہ حس نہیں ہے کہ جو آگے پھنسا ہوا ہے اگر اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو وہ کیسے جائے گا. اور یہ ہمارا مساجد کے آگے کر رہے ہیں, ہسپتال کے آگے کر رہے ہیں, اسکولوں کے آگے کر رہے ہیں, مین روڈز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ اس لیول کے اوپر آ گئے ہم کہ ہمارے اندر حس ہی ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ بے حسی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ انسان کی جو زندگی کے جو فیزز ہیں اس میں 0 سے لے کے 7 سال کی ایج وہ ہوتی ہے جس کے اندر وہ جیسا دیکھ رہا ہے ویسا اس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے. 7 سال سے لے کے 14 سال کی ایج وہ ہوتی ہے جس کو انسان ماڈلنگ اسٹیج کہتا ہے, یعنی وہ وہی کرتا ہے جیسا وہ دیکھتا ہے. اور 14 سے لے کے 21 سال کی ایج وہ ہے جہاں کے اوپر انسان انٹریکشن کرتا ہے, معاشرے کے اندر ایز اے فری پرسن آ جاتا ہے, وہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کو اپنا حساب اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی خود دینا ہوتا ہے. وہ وہی بہیو کر رہا ہے, وہ وہی عمل کر رہا ہے جیسا اس کے اوپر پرنٹ ہوا اور جیسا اس نے ماڈل کیا. لیکن یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کوئی انوکھے ملک نہیں ہے, ہم کوئی انوکھی اسپیشیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہی ہیں ساری چیزیں. دنیا میں دیگر ممالک بھی ایسے ہیں, دیگر دنیا بھی رہ رہی ہے, سفر کر رہی ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, یہ کام ہوتا ہے ریاستی اداروں کا. ریاست جب پولیٹیکل سائنس میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر رول پلے کرتی ہے تو ماں کی طرح ہوتی ہے, جسٹ لائک اے مدر. تو وہ اس طرح لک آفٹر کرتی ہے چیزوں کے لیے, انیبلنگ انوائرمنٹ بناتی ہے تاکہ سب لوگ ایک ہارمونی میں رہیں, ایک توازن کی کیفیت میں رہیں. کہ آپ سمپل ایک بینک کی مثال لیں, جب بینکوں میں یہ ٹوکن والا سسٹم آیا, کیو کا سسٹم آیا, تو آپ دیکھ لیں لوگوں نے اسے ہنس کے اس کیو کو قبول کیا.
آج لوگ کیش ڈرا کرنے جاتے ہیں, وہ بٹن دباتے ہیں, یہ بچے بھی شاید جاتے ہوں گے, ایگری کریں گے, اس سے لوگ نکلواتے ہیں, آرام سے بینک میں کیوں میں لگتے ہیں. تو جب ایسا ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, کیا وجہ ہے پاکستانی لوگ جب جاتے ہیں دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو کیوں ایئرپورٹوں پہ یہ عمل اچھا بہیو کرتے ہیں, کیا وجہ؟ بات سنیں, چھوٹی سی بات میں بینک کی دوں گی. بینک میں اب ہر وقت کوئی سوار نہیں ہوتا کہ اس پہ فائن لگ جائے گی, آپ نہیں جائیں گے, نہیں ہوتا, صرف ایک نظام بنا دیا. اب دیکھیں ٹریفک کا ایک نظام ہے, ہمارے یہاں پہ ٹریفک پولیس زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مانتے ہیں, وہ زیادہ پروٹوکال میں لگی رہتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں سگنلز ایک جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, ریڈ, یلو اور گرین بتی لگائی ہوئی ہے نا, تو پھر اب وہاں پر ہم اس لائٹ کو کیوں توڑ کر چلے جاتے ہیں جب ریڈ ہوتی ہے؟ تو اب یہ تو ہمیں رولز دے دیے گئے ہیں نا حکومت وقت میں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جسٹس ہمیں اس میں نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں سگنل توڑنے سے ہمیں 50 روپے دے دیں گے ٹریفک پولیس والے کو اور ہم آگے چلے جائیں گے. ہمیں معلوم ہے یہ چیز. انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں, ایک ہمیں کسی کام کرنے سے روکتی ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ اگر کپ اس ٹیبل پر رکھیں گے تو اتنی زور سے نہیں رکھیں گے یہ شیشہ ٹوٹ جائے, کیونکہ آپ کے اندر سے ایک سینس ہے, آپ کہتی ہیں کہ میری یہ ڈرائیونگ فورس ہے, میں یہ کام کروں گی, اور ایک ٹریننگ فورس ہے, تو پھر کیوں نہیں توڑتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم اس ملک میں کوئی بھی جرم کریں گے ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی. سزا تو ابھی آپ نے کہا نا کہ کپ رکھا تو ٹوٹ سکتا ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم جب روڈ کراس کر رہے ہیں یا پھر ہم سگنل توڑ رہے ہیں تو ہم مر سکتے ہیں یا ہم ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, تو پھر بھی ہم اس 50 روپے ذہن میں ہم نے یہ کیوں رکھا؟ یہ میں ضرور عمران صاحب سے پوچھوں گی, یہ ذہن میں کیوں پھر ہمارے آتی ہے چیز کہ جاننے کے باوجود کہ نقصان ہو سکتا ہے پھر بھی اپنا نقصان کرتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چاہے ہم اس دنیا کے اندر دلیل پیش کریں, چاہے ہم آخرت کے اندر اپنی دلیل پیش کریں, یہ دلیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سب ایسا ہی کرتے ہیں اس لیے میں ایسا کرتا ہوں, کیونکہ سب سگنل توڑتے ہیں اس لیے میں سگنل توڑتا ہوں, کیونکہ لوگ سگنل توڑ کے 50 روپے دے کے چھٹ جاتے ہیں اس لیے میں جو ہے وہ 50 روپے جو ہے وہ دیتا ہوں, اس لیے مجھے چھوڑ دیا جائے. نہ تو اس دنیا کی عدالت اس کو دلیل مانتی ہے اور نہ آخرتی جو ہے مانتی ہے. ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. آج ایک چیز طے کر لینی چاہیے, آج ایک چیز یہ طے کر لینی چاہیے کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے ہمارے عمل کے بارے کے اوپر. دین بڑا واضح طور کے اوپر بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے عمل کا ذمہ دار کسی اور کو اوپر سمجھتے ہیں تو یہ شیطان کا راستہ ہے, اور جب ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو یہ رسولوں کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور شیطان دونوں کو کہا اور شیطان کو ملعون کیا اور کہا کہ تو اتر جا زمین کے اوپر, تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ کیونکہ تو نے مجھ کو بہکایا ہے, یعنی شیطان نے الفبیما اغویتنی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ کو اوپر الزام لگایا. لیکن آدم نے جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے میرے رب میں ہوں قصوروار. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, آزمائش کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں ہوں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے. تو چینج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح راستہ بتا دیا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہمیں پوری کرنی ہے اور ہم اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا, یہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے, اور شیطان کا راستہ کبھی بھی حق اور بھلائی کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہ آج ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ جناب میرے کیے کے ذمہ دار میں خود ہوں. اگر مجھے حکومت وقت نے نہیں روکا ہے تو اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس دنیا کے ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون میں. میں تو یہ بھی دیکھتی ہوں نا کہ اگر میں بھی ادھر کھڑی ہوئی ہوں تو میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں, تو کیوں نہیں کری میں کیوں نہیں سگنل توڑی. خیر ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, سر آپ سے بھی سوال کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. سلام پاکستان میں اور ناظرین, آج بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اب ہم تھوڑا سا آئیں گے اپنے آڈینس کی طرف بھی, اور آپ لوگ اب سوال لے کر آئیں. آپ کا جو سوال ہے آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں. جی پہلے کون کرے گا سوال؟ جی السلام علیکم, میرا نام محمد عثمان ہے اور میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, تو کیا وہ طریقہ ہوگا جس سے, کیونکہ ایک کوئی اگر مل کے کرے تو وہ نہیں تبدیل کر سکتا, تو ہم سب کو مل کے کیا کرنا چاہیے کہ تبدیلی لائیں اپنے معاشرے میں؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ سوال. دیکھیے یہ جو آپ نے, یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی تبدیلی سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ ایک مت ہے, یہ ایک مس بلیف ہے, کیونکہ اگر ہر انسان صرف یہ سوچنا شروع کر دے کہ جی میرے کرنے سے تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ معاشرہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. جبکہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں بہت ساری ایگزامپلس جو ہے نا وہ موجود ہیں
کہ ایک ہی انسان ہے وہ سب کو اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. ایک لیڈر ہے جو پوری قوم کو تبدیل کر دیتا ہے. انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, ایک اللہ کا نبی آتا ہے, وہ پوری قوم کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے اور اس جہالت سے نکال کے اس کو اس روشنی کی طرف جو ہے نا وہ لے کے چلا جاتا ہے. وہ مطلب ظلمات سے لے کے نور کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہے کہ وہ کوئی حکومت وقت نہیں ہے جو تبدیل کر رہا ہے, وہ ایک دیکھیں انبیاء کرام جو ہے وہ تو حکومت وقت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں نا. انبیاء کرام جو ہے اس کا وہ تو ایک معاشرے کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنے وقت کا جو ہے وہ حکومت آپ سمجھیں. انبیاء کرام جو ہے وہ سپریم اتھارٹی. تبدیلی کی جانب جیسے آپ نے بات کی نا, تبدیلی ہمیشہ خواب سے ریلیونٹ ہوتی ہے. مارٹن لوتھر نے جب سول رائٹس کی کیمپین چلائی تھی نا, تو 1913 میں اس نے کہا تھا آئی ہیو اے ڈریم. اس شخص نے ایک ڈریم دیکھا تھا اور وہ ڈریم سول رائٹس کی اس نے پوری دنیا میں کیمپین چلائی. تو ہمیں ہسٹری میں بھی ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک نظریے کی بنا پر, ایڈم اسمتھ اگر اکانومسٹ تھا تو ایک نظریہ تھا اس کا کیپٹلزم کا, اس پہ اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے ہمیں, لیکن اسی طرح اگر جو کارل مارکس تھا اس کا ایک نظریہ تھا سوشلزم, کمیونزم, ایک سوچ تھی اس کی. پہلے اپنے اندر سوچ ڈیولپ کریں, اس سوچ کو تھوڑا آرگنائز کریں اور پھر اس کے لیے لاہ عمل مرتب کریں کہ اس سے کس طرح ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ آج آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک ٹی وی چینل پہ اور آپ سوال کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. تو آپ لوگ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ ہاں یہاں پر یہ مسئلہ ہے, یہاں پر یہ مسئلہ, اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو خود آپ میں سے کسی نے بھی سوچا کہ ہاں میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, ابھی کچھ نہ کچھ معاشرے میں تو تبدیلی لا سکتا ہے نا انسان کو. آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم, میرا نام عمر ہے. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے سگنل توڑنے ایک طرح سے سب نے اپنا حق سمجھا ہوا ہے, تو پھر اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ گڈ کوشچن. جی دیکھیے, یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنے انفرادی عمل سے اجتماعی طور کے اوپر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور بعض دفعہ کسی کے ایک انفرادی عمل کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ موٹر سائیکل ایک ون ویل کے اوپر لہراتا ہوا کرتب دکھاتا ہوا بس کے نیچے چلا گیا اور اس بس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. حالانکہ اس بس والے کا نہ کوئی قصور تھا, وہ ایک غریب آدمی تھا جو کس طرح اپنی روزگار چلا رہا تھا. لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ سوال پوچھے گا کہ جی میرا اس بات کے اندر جو ہے نا وہ کیا قصور تھا, یہی وہ وجہ ہے بیٹا جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے. یعنی جب جو ابھی آف ایئر نازیہ بھی بتا رہی تھی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہم ایمان کے اس کمزور ترین درجے کے اوپر ہیں کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں کہتے, ہم اس کو زبان سے بھی نہیں روکتے, اور ہم اپنا وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے اس چیز کو روکنا چاہیے اور ایٹ لیسٹ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, میسج دینا چاہیے. جب ہم یہ میسج دینے کا کام چھوڑتے ہیں تو پھر وہ بے گناہ نہیں رہتا. یعنی اگر میرے محلے کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے اور میں آواز بھی نہیں اٹھا رہا ہوں, لیکن اس دن جس دن میں بھی اس کا اثر انداز ہوا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں کیا تھا. ایک مانجھے کی ڈور تھی, اس کے اوپر شیشہ لگا کے پتنگ بازی کی جا رہی تھی, لوگوں کو پتا ہے کہ اس سے لوگوں کے گلے کٹتے ہیں. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, جس دن میرا گلا کٹا میں نے کہا میں بے گناہ ہوں. میں بے گناہ کہاں سے ہوں؟ مجھے وہ مانجھا پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ جس دن میرا گلا کٹا اس دن میں بے گناہ ہوا. اس سے پہلے جو تھا وہ کیا گناہ, وہ اس کا میں گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوں گا؟ کیا معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے میں نے اپنا کوئی کردار کیا؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سارے اپنا عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سارے لوگ اس کے اندر پستے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب ہلاکت آتی ہے تو پوری بستی کو ہلاکت آتی ہے, زلزلہ آتا ہے تو سب اس کے اندر جاتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اس دنیا کے اندر ہمارا جو قیام ہے وہ ایک مختصر سا قیام ہے, ہمارا ابدی قیام وہاں پہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو جب اس دنیا کے اندر اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے جس کے ہم ذمہ دار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد بھی ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہے جس کے اندر ہم یہاں پہ وکٹم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا وہ اجر رکھا ہوا ہے ضرور. نہیں, ذمہ داری کا جو تعین ہے وہ دیکھیں ہمیشہ معاشروں پہ ذمہ داری تمام تر اداروں پہ اور انڈیویجول پر ہی ہوتی ہے. انڈیویجول سے مل کے ادارے بنتے ہیں, افراد سے مل کے ہی جو آپ انسٹیٹیوشن بنتے ہیں. تو ذمہ داری ہمیشہ آپ کبھی بھی کوشش یہ نہ کریں کہ یک طرفہ ذمہ داری کسی چیز پر دیں. ایک بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے. ایک ہی دن آپ نے دیکھا ہے کوئی یہ خاتون ہے اگر ایک ہی منٹ میں غصے میں نہیں آتی, کوئی 10 چیزیں ہوتی ہیں, 9 چیزیں یہ اگنور کرتی ہیں, 10ویں چیز پہ یہ غصے میں آتی ہیں. تو وہ تمام اس تسلسل کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کن چیزوں کے آج جو پاکستانی معاشرہ جس انتشار کا شکار ہے وہ ایک پے در پے واقعہ کہ جس نے آواز, بہت آسان ہے یہاں پہ آنر بیٹھنا آواز اٹھانا. آج کوئی اپنے محلے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف, منشیات فروشوں کے خلاف آواز اٹھائے, اس کی نسلوں کو اگر ذبح کر دیا جائے گا تو آئندہ ڈیٹرنس بن جائے گا, آئندہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. تو محرکات کو دیکھنا پڑتا ہے. انسانی تاریخ جو ہے موٹیوز کے گرد گھومتی ہے.
मुहर्रिक के गिर्द कि मैं ये करूंगा तो ये मेरा इसका अंजाम होगा, ये करूंगा तो ये अंजाम होगा। तो ये आवाज उठाने के लिए भी आपको आवाज के लिए प्रॉपर निजाम की जरूरत है, एक तरबियत की जरूरत है कि आप अपनी आवाज को किस तरह मौसर बना सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे रूल्स दिए भी जाते हैं, जिस तरह सुना भी जाता है कि अगर आपको ऐसे आप कोई जुर्म देखते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको उसकी इतला तो दे दें। जी, लेकिन जिन औलिया कराम की, जिन इस्लामी स्कॉलर्स की हम मिसालें देते हैं, आप उनकी जिंदगी तो देखें, उनकी कितनी दुखों से भरी हुई जिंदगी है। वो फिर ये मत माशरे को ब्लेम करें कि हमारी लाइफ में ये चीज आ गई, क्योंकि वो उस रास्ते पे चलना है। सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, कांटों भरा रास्ता होता है, और वो उस रास्ते में आप अल्लाह ताला की राह में एंजॉय करें कि अल्लाह पाक ने आपको उसके लिए चुना। तो फिर इन चीजों का यहाँ पे अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर दें ऑन एयर, और फिर उसकी इन्हीं बच्चों को ये जैसे स्टूडियो से आप बाहर निकलें, आपको उस चीज की हकीकत ना नजर आए, तो वो कॉल और फेल के तजाद की वजह से भी आप लोग ज़हनी इंतशार का शिकार होंगे, और आप यही समझेंगे कि आज हमने खाना पूरी की एक शो किया और ये खत्म हो गया। जी सवाल कीजिएगा। अभी आप बता रही थी ना कि क्या कहते हैं, मैंने वो थूक रहा था, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कचरा खुद। अब फर्ज क्या है, जब हम जा रहे हो गडर के ढक्कन अक्सर नहीं होता, आप वाकया सुनती है, बेचारे बच्चों की डेथ हो जाती है इसमें, उसके लिए फिर हम क्या करें? उसके लिए सही बात है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। एक बल्कि यहीं पर ही तारिक रोड के पीछे ही एक इतना बड़ा जो है गड्ढा खुला हुआ है, तो वहां पर गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने आते आते अब वहां पर लिटरली मतलब चीख कर मैंने उस बंदे को रोका, अगर नहीं रोकती तो पूरी की पूरी गाड़ी गड्ढा इतना बड़ा अंदर गिर जाती। खैर उसका क्या हुआ, वहां से खैर मैंने अपनी गाड़ी निकाली, लेकिन मैं गई नहीं, वापस मुड़कर आई। वहां पर झाड़ पर खड़े थे, तो मैंने वहां पर एक आदमी था जो कचरे को साफ कर रहा था, तो मैंने इससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जरा सा मेरे साथ मिलकर झाड़ को इसके ऊपर रख दे या उस पर बड़ी बड़ी शाखें बना दे कि एटलीस्ट यहाँ पर गाड़ी अंदर ना जाए, लोगों को पता चले इधर कुछ है। तो खैर उसने साहब ने मुझे कहा, अच्छा इंसान था, उसने कहा आप जाएं, मैं खुद कर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढें। देखिए आपने फैसला साजी थी, आपने डिसीजन लिया। अच्छा अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा से इस पर बात करता हूं। हमारे साथी ने सलाम पाकिस्तान। जगह जगह कचरे का ढेर, रोडों पर पान का थूकना, गाड़ियों का गलत जगह पार्क करना, सिग्नल बंद होने के बावजूद सिग्नल तोड़ देना। क्या कराची के शहरियों में शहरी शऊर, शहरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है? कराची के आवाम को बाशऊर होना चाहिए, कहाँ कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। देखिए हमारी तालीम बहुत ही अनलेटेबल, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही खराब जा रही है। आप जिस माशरे में पैदा हुए हैं या जिस माशरे में आप यानी उभर रहे हैं, आने वाले नौजवान, उनको इसी चीज सिखाई नहीं जा रही है। कराची जिसे दुनिया का 12वां इंटरनेशनल शहर होने का दर्जा हासिल है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शहरी होने के नाते हमारे कांधों पर कुछ फराइज और जिम्मेदारियां आयद होती हैं, मगर अफसोस कि हम इन फराइज को पूरा नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? हमारे मुल्क में जो भी मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह यही कि जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो फराइज होते हैं शहरी के, वो हम ठीक तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे से शहरी जिम्मेदारी का एहसास तकरीबन खत्म हो चुका है। साबिका नाजिम मुस्तफा कमाल ने कराची के शहरियों में शहरी जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए आई ओन कराची शुरू किया, जिसका मकसद आवाम को ये एहसास दिलाना था ये शहर हमारा अपना शहर है। अगर हम साबिका लीडर्स को देखें, जिसमें मैं समझता हूँ क्रेडिट जाएगा मुस्तफा कमाल साहब को, जिन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था आई ओन कराची के नाम से, जिसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट भी आई थी, लोगों में शऊर आया था, समझ आई थी और वो जानने लगे थे कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मगर चंद सालों बाद फिर से वही लोग जगह जगह कचरा फेंकते, रोडों पर पान थूकते और नो पार्किंग की जगह पार्किंग करते नजर आते। कोई चीज मैनेज नहीं, आप खुद देख सकते हैं
کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ظاہر بات ہے غریب آدمی ایک عام آدمی وہ تو اپنے دکھوں میں الجھا ہوا ہے نا. وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری دیکھے, اپنی سماجی ذمہ داری دیکھے, اپنی مذہبی ذمہ داری دیکھے, وہ کہاں جائے. ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے ملک کو, شہر کو بھی اپنے گھر جیسا تصور کریں. رپورٹ سلام پاکستان کے لیے کیمرہ مین عاطف کے ساتھ حافظ طیب. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ طیب کی رپورٹ تھی, بڑی اچھی رپورٹ بنائی. ایک سوال اس میں جو ابھرا ہے کہ بڑے پریشان ہیں, بہت ٹینشن ہے, کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے, تو اب معاشری ذمہ داری کہاں گئی؟ پھر تو ختم نا. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری یہ ذمہ داری, ہمیں کمانا ہے, گھر جانا ہے, بچوں کو پالنا ہے, بس یہ ذمہ داری. اس کے علاوہ معاشرے کی ذمہ داری ختم, کیونکہ وہ ٹینشن لینا نہیں چاہتے زیادہ فردر. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انفرادیت میں اتنا کھو گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ اسی انفرادی لوگوں سے مل کے ہی یہ معاشرہ بن رہا ہے. اور پہلے میں نے آپ کو کہا کہ دین تو بہت آلریڈی جو ہے نا وہ واضح کر چکا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے کے اوپر. اور دین بھی بڑا واضح طور پہ جو ہے کہہ چکے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین تو اتنا ہی کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ اگر ہم اپنے کیے کا گناہ کسی اور پہ ڈالتے ہیں, کسی اور کے اوپر الزام ڈالتے ہیں, تو ہم نے اتنا بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو دین ہمیں یہ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنی کی ذمہ داری ہم کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں. اور یہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ دلیل کہ میں غریب ہوں اس لیے میں یہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا, یہ نہ یہاں کی عدالت مانتی ہے نہ وہاں کی عدالت مانتی ہے. ایک بات اور بھی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم یہاں جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک اپنی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم اپنی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. یہاں جو آج ہمارے پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے اپنے اندر تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئے گی, کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی حکومت سر پہ بندوق رکھ کے کھڑی ہوئی نہیں ہے کہ تم تبدیل نہیں ہو. کوئی دین ہمیں نہیں روک رہا, کوئی اساتذہ ہمیں نہیں روک رہے, کوئی والدین ہمیں نہیں روک رہے. جب ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنا حساب خود دینا ہے. تو آج جس ذمہ داری کو ہم اجاگر کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کسی کو تبدیل نہیں کرنا سوائے اپنے آپ کے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ آئے گی, کیونکہ ریکوائرڈ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اصل میں دیکھیں ڈیفینسو میکینزم ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک اگر آپ کہیں ہو ایمپریس مارکیٹ تو ایک بڑا پارکنگ پلازا موجود ہے. ابھی اسی کے کوئی ایک فرلانگ کے اوپر ایمپریس مارکیٹ پہ ایک اور 735 ملین کا پارکنگ پلازا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, پارکنگ پلازا موجود ہے. اب گاڑی کھڑی کرنا نہیں کھڑی کرنا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کھڑی کرنا چاہتے ہیں نہیں کھڑی کرنا چاہتے. آپ جیسے کسی جگہ سے گزر رہے ہیں, اگر آپ نے ٹھیلا لگایا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر مذہب کا اگر ادارہ ہم اتنا پاکستان میں اسٹرانگ ہو تو کوئی انسان مذہب اسلام میں تو ہے ہی یہی نہیں ہے کہ اپنی ذات سے اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ سب سے بڑی آپ کے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے. سب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف گزرنے میں پرابلم ہوتا ہے. جی آپ کا سوال. جی السلام علیکم, میرا نام سبیہ عزیز ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارا ہوتا ہے لیکن ہماری گلی ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھنے کا شوق رکھتے ہیں, ہم اپنے گلی کو اس طرح صاف کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب اپنے گھر کو تو ہر کوئی صاف رکھتا ہے لیکن گلی کو صاف کرنے میں وہی ہے کہ کچرا پھینکتے ہوئے وہ ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے. یعنی اگر ڈیفینس میں بھی چلے جائیں, بڑی جگہوں پہ بھی چلے جائیں, 1 کروڑ کا بنگلہ بنائیں گے لیکن 5000 کا گٹر نہیں بنائیں گے. ہاں, تو یہ ہمارے اپنے گھر کو جو ہے صحیح کرنے کے, لیکن وہی اگر 5000 گٹر پہ لگا لیں, گٹر پہ لگا لیں. اگر ہم جو کچی آبادیوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں آپ دیکھیے گا گٹکے پان اور اس کی سیل جو ہے, ایک شخص 200 روپے کا روز سگریٹ پان گٹکا کھا جاتا ہے, لیکن وہ اس چیزوں پہ نہیں فائنینس کرنا چاہتا جو اس کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اس گلی کے لوگوں میں مدد آ سکتی ہے. صحیح ہے, اگر وہ کر لیں, مطلب اپنی گلی کو صاف بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں ایگزامپل اس کی ملتی بھی ہیں. جب اورنگی ٹاؤن بنا تو لوگوں نے 8,500 گلیاں انازی اپنی مدد آپ کے تحت, جو بہار سے لوگ آئے تھے وہاں کے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی. اور وہ اتنا بڑی اورنگی جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. تو وہاں پر دیکھیں لوگوں نے اگر سینس تھا تو لوگوں نے اس کو ڈیولپمنٹ بھی کیا. آج وہاں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ تمام ایجوکیشن کے چھوٹے چھوٹے ایک کمرے کے اسکول جو آج دیکھ لیں 10 منزلہ اسکول بن گئے. تو یہ ایک مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں, بشرطے کہ ان مثالوں سے ہم کس طرح سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. کوئی قدم خود بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ انسان خود بھی کر سکتا ہے. جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام باسط ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں رولز اینڈ ریگولیشنز توڑے جا رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ ٹھیک ہے,
गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती? हुकूमत इसलिए एक्शन नहीं लेती कि हम सब इस हुकूमत को एक्शन करने पर मजबूर क्यों नहीं करते। आप चीफ जस्टिस साहब की मिसाल देख लें कि जब उनको रिस्टोर करने का वक्त आया तो जब आवाम निकली, लोग आए सामने, तो हुकूमत भी मजबूर हो गई उन्हें रात की तारीकी में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन्हें बहाल करने में। एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर लोग चाहें तो अपने आप को बदलें तो निज़ाम भी बदल सकते हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में मिलती है इसकी मिसाल। सवाल इसी से रिलेटेड ही करूंगी। जिस तरह एक मोहल्ला है पूरा, ठीक है, वहां पर एक लिखें जिसकी वजह से मोहल्ला जब पूरा उठ खड़ा होगा तो नेचुरली कोई ना कोई तो आवाज उनकी सुनेगा। जी तो ऐसा कुछ होता है? ऐसे है जी। अभी अब आप ऐसे बोल देंगे कि नहीं है, लेकिन कोई नहीं। अभी जो हमारे यहाँ कमिश्नरी निजाम जो पहले भी मौजूद था, एक एसडीएम लेवल पे भी निजाम होता था मॉनिटरिंग का, एवेल्युएशन का, कि अगर कोई जाए अपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वहां पे एक जुडिशियल पावर उनके पास मौजूद थी। जब ये बल्दियाती निजाम आया तो फिर आपने देखा नाजिम कल्चर आया, तो लोग अपने नाजिम के पास जाते थे, वहां से अपने मसले हल कराते थे। तो निजाम जरूर मौजूद है, बशर्ते कि लोग इस चीज पर रागिब हों कि अपना वक्त उन्होंने अपने ऐसे फायदे के लिए देना है कि जिसमें लोगों का भी फायदा है, अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा है। तो लोग कोशिश करें। तो डीसीओ कराची आज मौजूद हैं, कमिश्नर कराची मौजूद हैं, और ये सब इदारे, इवन मैं आपको वजारत दाखिला का एक कंप्लेंट सेल मौजूद है जिसे कंसल्टेंट शरफुद्दीन मेमन उसे हेड करते हैं। आप में से कोई भी शख्स अगर कोई समझता है कि कोई चीज न्यूसेंस आपको क्रिएट हो रही है, तो आप कोई कॉल चीज कर सकते हैं, कहीं पे आप नेग्लिजेंस देख रहे हैं, कहीं नेग्लिजेंस देख रहे हैं वहां पे, या कहीं आप देख रहे हैं कि पुलिस के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपकी कोई शिकायत है, तो आप वहां जा सकते हैं। वो 71 नंबर बैरिक पासपोर्ट ऑफिस में फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। तो ये सारे इदारे तो मौजूद हैं, सीपीएलसी मौजूद है, और भी सूबाई मोहतसिब, मतलब ये नहीं कि नहीं है, सूबाई मोहतसिब का इदारा मौजूद है। अगर कोई भी रियासत का इदारा आपके मोहल्ले में सही तरह फंक्शन नहीं करता तो आप सूबाई मोहतसिब के पास जाकर अपना मौकफ दायर कर सकते हैं, उस हुकूमत के इदारे को भी रागिब कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निजाम आ रहा है कि अगर आप खुद अपने मोहल्ले में ही अगर कचरे के बॉक्सेस लगाना शुरू कर दें और वो एक सेफ तौर पे मौजूद, तो आप मिलकर भी हुकूमत के साथ मैंने एक जगह देखा था कि वो, क्योंकि वो डस्टबिन चोरी हो जाता है, तो मैंने एक जगह देखा कि वो झाबड़ी होती है ना, जो क्योंकि वो तो सस्ती सी होती है, कोई चोरी भी नहीं करेगा, तो छाबड़ियां लगाई हुई थी, मतलब कचरे के डब्बे की बजाय झाबड़ी लगाई थी ताकि जो चोरी भी ना करे। तो मतलब अल्टरनेटिव बहुत चीजें चोरी के लिए भी देखे, मोहल्ले के अगर 100 घर हैं और 50-50 रुपए भी मिलाएं तो एक चौकीदार रख सकते हैं, तो मसले का हल तो निकल सकता है, बशर्ते कि आप उस मसले को हल करने के लिए आपकी नीयत किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने सवाल करना? हाँ, आप पहले कर लें, चलिए ये करने पहले सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जो कोई एक बंदा लॉ तोड़ता है तो उसको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है, उसको खुली छूट क्यों मिली हुई है? ठीक है, सही है। अच्छा जी, खुली छूट क्यों मिली? खुली देखिए छूट जो मैं आपको बताऊं कानून की, वही हम जो बातें कर रहे थे, इन्होंने भी आपसे बात की, इसलिए कि देखें उस लॉ के ऊपर अमल दरामद के लिए हमारा सिटीजन का वो प्रेशर मौजूद नहीं है कि जो रियासत के इदारों को मौजूद कर दे। आप इसका भी देखा होगा, जब मोहल्ले के 20 लोग इकट्ठे होकर किसी थाने में जाते हैं तो उसकी एफआईआर लाजमी कट जाती है। अगर वही शख्स जब तन्हा अकेला जाता है तो शायद उसकी दाद रसी के लिए उसको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। कि मिलजुल कर इज्तिमाई किरदार भी उतना ही अहम है जितना कि आपका इनफरादी किरदार अहम है। अच्छा, आप इसका जवाब मैं बेटा आपसे पूछूंगा कि अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है और हुकूमत उसको नहीं पकड़ती है या उसको सजा नहीं देती है, तो क्या आपके ख्याल में ये दलील एक्सेप्टेबल है कि हम भी कानून तोड़ दें? क्योंकि हुकूमत ने किसी को नहीं पकड़ा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए कि हम भी उस कानून को जो है ना वो तोड़ दें? क्या हमें उसका हिसाब देना है या अपना हिसाब देना है? अगर मुझे अपना हिसाब देना है तो मुझे इस बात की परवाह करनी चाहिए कि मेरा अपना अमल क्या है, क्योंकि मेरी पकड़ मेरे अमल पे होगी। उसके अमल का हिसाब अगर मुझे नहीं देना तो क्या मैं आज ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि जी दुनिया के अंदर अगर वो बच भी गया है, पहले तो वो मकाफात अमल से बचता नहीं है। याद रखें कि कुछ अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा आजमाइश के लिए रस्सी को ढीला छोड़ देता है और उसके बाद जब वो रस्सी खींचता है तो बड़ी खौफनाक किस्म की रस्सी खींचती है और वो भुगतता भी हम अपनी दुनिया में अपनी मिसालों में देखते हैं। हमारा अपने आप से सिंपल सवाल ये है कि अगर किसी ने कानून को तोड़ा है और वो नहीं पकड़ा गया है, तो क्या मेरे लिए ये लॉजिक एक्सेप्टेबल है कि मैं भी ये काम करूं क्योंकि वो नहीं पकड़ा गया? अगर ये लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, मुझे ये परवाह होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है आपने। अच्छा, मैं पहले कॉलर से भी सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब।
السلام علیکم نازیہ، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک علی، یہ صاحب کا سوال. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھا ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں بہت آگاہی ہو رہی ہے. لیکن میرا ڈاکٹر صاحب سے ہی سوال ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ گٹکے اور پان پہ پابندیاں تو لگتی ہیں لیکن پولیس والے پیسے لیتے ہیں پھر دوبارہ سے شروع کروا دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، چلے میں آن کرتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہا ہوں، لیکن ہیوی ٹریفک روڈوں پہ آتی ہے دن میں بھی، تو پولیس والے پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر وہی پولیس والے ان کو 20-50 روپے دے دی جاتی ہیں اور وہ چلنے شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح بڑی مینٹیننس پہ گاڑیاں. اور تیسری بات یہ، اب سے کچھ سالوں پہلے، کئی سالوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہفتہ صفائی مہم چلتی تھی تو ہر گلی میں ہر روڈ پہ ایک صفائی ہوتی تھی. وہ چیز اب ہمیں نظر نہیں آتی. اگر آیا کہ وہی چیز دوبارہ سے شروع ہو جائے تو شاید ہمارا پھر دوبارہ کراچی ویسی چمکتا دھمکتا نظر آئے. بالکل صحیح ہے، ہمارا کراچی، ہمارا ملک چمکتا دھمکتا نظر آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کی بات جو تھی اسپیشلی کہ پہلے ہفتہ صفائی منایا جاتا تھا، جو میں نے کہا نا کہ پاسٹ میں بہت کچھ ہوتا تھا. دیکھیں، میں اپنے بھائی کو اگین دوبارہ میں آپ کو یہی کہوں گا، تھینک یو ویری مچ کہ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں. میں اپنی ہی آپ کو میں بہت اپنی ایگزامپلس میں بہت کم دیتا ہوں. میں بہت نوجوانی کی ایج میں پاکستان سے باہر گیا اور میں ان ملکوں میں رہا جہاں پہ پانی مہنگا اور شراب سستی تھی، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ میں نے نشے کو ہاتھ نہیں لگایا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ نشے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہیں لگاتے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تربیت کو جو راستہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں. اگر باہر پان اور گٹکا کے اوپر نہیں جا رہا ہے، لیکن مجھے اگر اتنی قوت ارادی ہے اور میری تربیت ایسی ہے کہ میں اور میرے بچے اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ پان اور گٹکے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو میرا مقصد حل ہو جائے گا. ہمیں یہی بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ہم پان گٹکے کو ہاتھ نہ لگائیں. وہ جو حکومت کیوں نہیں روک رہی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنی آواز اس پہ بلند کرنی چاہیے. حکومت کمزور ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ہم تو اپنی تربیت کر رہے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنی آگاہی کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے اندر یہ میسج کیسے دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ فری بھی بٹ رہا ہوگا تو بھی ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. بالکل صحیح ہے. چلیں یہیں پر ہی بریک لیں گے. ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، ضرور بتانے چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا. اگر کوئی کسی چیز کا نقصان نظر آ رہا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم بتائیں آگے. یہیں پر ہی بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ملیں گے، کہیں نہ جائیں. آج ویلکم بیک. اور آج بات یہ ہے کہ معاشرے میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کس طرح سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، اور جو سوشل ایتھکس ہیں، اسپیشلی ہماری سیوک سینس، اس کو ہم کس طرح اپنے اندر بلکہ لانا ہے، تبدیل کرنا ہے، لے کر آنا ہے. اچھا جی، ہمارے ابھی جو ہے ہمارے ساتھ جو آڈینس موجود ہے ان میں سے بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا سوال؟ جی. سوال حافظ بلال ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا مذہب ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اللہ کے، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں پتا. مسلمان کی ڈیفینیشن ہے سلامتی. صفائی نصف ایمان ہے. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے جسم کی بیماری کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ہماری ذہن کی بیماریاں ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے. جو ہماری ذہن کی بیماریاں ہیں اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے. اور یہ سارا شعور، یہ سارا علم ہماری دینی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے قرآن میں ڈائریکٹ موجود ہے، جس میں یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا اور میری ٹیچر نے مجھ کو نہیں پڑھایا. اس نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، جس کا بہت آسان ترجمہ اویلیبل ہے، آپ وہ جو ہے نا وہ پڑھ لیجیے. آپ دنیا بھر کے فضول میگزین پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹوں جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں. کہاں پہ اس انٹرنیٹ کے اوپر یہ پابندی ہے کہ آپ جا کے یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے یا یہ چیزیں عمل نہیں کر سکتے؟ تو ہماری جو اپنی ڈائریکشنز ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری اپنی ڈائریکشنز بھی ایسی ہیں کہ ہم یہ فیل نہیں کر رہے کہ یار یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. جب ہمارے اندر آئیں گی تو ہم اپنے ارد گرد بتائیں گے، ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے. ہم اپنے پیئر پریشر کے اندر، اپنے کالج کے اندر جب دوست غلط کرتے ہیں کتنی دفعہ بتاتے ہیں. دیکھیں، دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی غلط بات کے اوپر ٹوکے. اگر آپ غلط بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں یار یہ بالکل ٹھیک ہے، یقین مانو وہ دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرے. نہیں، اور دیکھیں چیزوں کو صرف مذہب کے پیراہے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جن ممالک میں اسلام نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کیا وہاں صفائی نہیں ہوتی؟ جب تک آپ کے اندر انسانیت، ہیومینیٹیرین، ایک دوسرے کا خیال نہیں پیدا ہوگا، خواہ وہ مذہب سے پیدا ہو، خواہ وہ آپ کی تربیت سے پیدا ہو، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے معاشرے کے اندر رجحانات کو کہ آپ کا رجحان کس طرح سے. اسی طرح آپ کمیونسٹ کنٹری دیکھ لیں، کیا وہاں پہ صفائی نہیں ہوتی؟ کیوبا کے اندر
क्या वहाँ लोग साफ नहीं रहते? लेकिन हमें तो कहा कि हमारा तो दीन में साफ साफ वाजे है, उसके बावजूद नाजिया वो सब चीजें वाजे हैं, लेकिन जब तक आपके माशरे में रोल मॉडल नहीं होंगे, लोग मोटिवेट किससे होंगे? अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपने टीचर से, अपने मजहबी स्कॉलर से, किस या मजहबी ना भी स्कॉलर हो, आपके जो हेड्स ऑफ द स्टेट है। आपने चीज नोट की होगी, जब कोई सियासी शख्स अगर कभी झाड़ू लगा के सफाई शुरू करेगा तो पूरा शहर सफाई करेगा। इसी तरह आप अंदाजा कर लें कि देख के फॉलो करके, हाँ, जब तक ये चीजें आपके अंदर, आपके इंसानियत आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन नहीं होगी, ये कहना कि भाई जो इन्होंने बात की हमारा मजहब कहता है, दुनिया का कौन सा मजहब है जो सफाई से मना करता है? कोई मजहब शायद दुनिया का ऐसा नहीं होगा, कोई एथिक्स ऐसी नहीं होगी जो दुनिया को सफाई से मना करती है। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी ये है कि मैं जल्दी से गुजर जाऊं यहीं कचरा फेंक के, या आपकी प्रायोरिटी ये कचरे को ठिकाने लगाऊं और फिर मैं अपने काम पे चले? अच्छा, बहुत इसमें चीजें भी आ चुकी हैं। जिस तरह मैंने थोड़ा सा एक शो में एक सर्वे किया था जिसपे ये देखा कि बारिश में पानी क्यों जमा होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो घर वाले हैं वो अपने घर के बाहर जो नालियां हैं या जो बड़े बड़े वहां पर जो नाले गुजर रहे हैं उसी में कचरा फेंक देते हैं। एट दी एंड जब वो पानी ज़्यादा ज्यादा हो जाता है बारिश की वजह से, उसके बाद वही घरों में आता है, सड़कों में जमा होता है। वो बात को लोग भूल जाते हैं। देखें, प्लास्टिक बैग जो है, अभी आपके यहाँ कौन सा इस्लामिक कानून है जो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से मना बैन करने से रोक रहा है? कोई ऐसा इस्लामिक बता दें, इक़दार है ऐसी जो प्लास्टिक बैग। लेकिन प्लास्टिक बैग की मजबूरी जो है लोगों की, वो लोगों की माशी मजबूरी है। क्योंकि आप अगर किचन से स्टार्ट करें, यही जो आप बारिश का कह रही है, किचन के अंदर 10 तरह का कचरा आता है। अगर किचन के अंदर ही वो जो हाउस वाइफ है या जो मासी काम करने वाली है, उसको अगर आप स्किल दे दें कि वो क्लासिफाइड करें बैग्स में, बाहर के ममालिक में देखें आप होता है कि ये आपका सॉलिड कचरा है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका फ्लां वेस्ट है। तो अगर वेस्ट को उसी जमाने पे क्लासिफाइड कर दे ना, तो आपकी गटर लाइनें बंद हों। और फिर देखें, वो मुसलमान बंदा जो बिल्डर है, जो 1000 फ्लैट बना रहा है और 3 इंची की लाइन डाल रहा है, उसको कौन रोक रहा है? उस इंडिविजुअल बंदे को कि आप इस्लामी अमल ना करें और चीजों को तवाजुन, इस्लाम में म्याना रवी कहा गया है, आप चीजों में म्याना रवी रखें, तवाजुन रखें। तो अगर आप खुद अंदाजा करें कि जो शारा फैसल एक थी साइट, क्या थी शारा फैसल? एक रेजिडेंशियल साइट थी, उसको कमर्शियल आपने कर दिया। अब वहां तो बारिश में आपको पता है, एक बारिश, हम कहते हैं हम बड़े दुश्मन से लड़ने वाले अज़म हौसले वाले, एक कराची की बारिश जो है आपको पैरालाइज कर देती है पूरी शारा फैसल को। आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा और भी लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। घर में बंद हो जाते हैं जब बारिश होती है, तो मेन यही कर सकते हैं। तो ऐसे हांगकांग जैसे कंट्रीज हैं कि जहां आपको पता है फॉरेस्ट कंट्री में 8 घंटे 6 घंटे बारिश कंटिन्यू होती है, लेकिन वहां ड्रेनेज मौजूद है। वहां कौन सा इस्लामिक डंडा लेके उनके ऊपर खड़ा हुआ है कि तुम ये ड्रेनेज को सही करो? लेकिन ये तो पर बहुत बड़ी बड़ी बातें आप नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर करेंगे तो बड़े बड़े काम। अगर हम आपने बताया, जैसे आपने गटर के, आपने बताया मैंने गटर के ऊपर वो रख दी, जो उसमें मैंने कांटे रख दिए। अब ये कांटे रखना कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसी चीज को कोई और वहां फॉलो करे तो ये बड़ी चीज नहीं हो सकती बारिश के दौरान। बिल्कुल यही बात है कि अगर एक इंसान, जैसा मेरे अंदर ये सेंस है कि नहीं करना, तो ये ही चीज मैं आगे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, बल्कि शायद इसी अमल से कोई बड़ा अमल भी कर सकते हैं। लेकिन अंदर अपने लेकर तो आए ये बात को। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि आपने कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन सर आज तक जो इंडिविजुअलिटी पर तब्दीलियाँ आ तो जाती हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल बिलीफ खो चुका है अपनी डिपार्टमेंट्स पर से। यानी डिपार्टमेंट्स में करप्शन इतना आ गया है कि खुदा न खास्ता वो आवाज़ उठा भी लेता है तो आगे जाकर उसको चुप करा दिया जाएगा या तो परमानेंटली चुप करा दिया जाएगा। तो ये डर से वो वापस अपने रास्ते पर जिस तरह से रह रहा होता है अपनी जात तक ही मुत्तफिक हो जाता है। तो इसके लिए ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे। आपके सवाल हमने सुन लिया, लेंगे ब्रेक पर फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज बात हो रही है सिविक सेंस के हवाले से कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां, भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें लगती हैं कि हैं और हमें उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत का जहां पर जो रोल है वो उनको बिल्कुल अदा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जहन में आता है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हम वो पूरी करें नहीं करें। अगर देखिए एक छोटी सी बात आती है कि कहीं शहर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई रोड ब्लॉक है या टूटी हुई है, चले
کسی بھی حکومت کے شخص نے نہیں دیکھا جا کر, جو اس کی ذمہ داری کے دیکھے, وہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھے, نہیں دیکھا. اب ایک شخص ہے, ایک شخص نہیں, 1000 شخص ہے, اسی سڑک سے گزر رہے, روز برا بھلا کہہ رہے ہیں حکومت کو, لیکن ان میں سے چند لوگ بھی ایک درخواست نہیں بھیج رہے کہ یہاں پر سڑک بنا دی جائے. چلے ایک دفعہ درخواست بھیجی, دب گئے, دوسری دفعہ بھیجیں, تیسری دفعہ بھیجیں, 10 مرتبہ بھیجیں, لیکن یہاں پر یہ والی درخواست والی ذمہ داری سب بھول جاتے ہیں. دیکھیں, آپ نے ابھی اس سوال کے بھی اور جو اسٹوڈنٹ نے بھی سوال کیا تھا اس کو میں کمبائن کر کے یہ کہتا ہوں. ابھی جیسے بہت سارے ملکوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جی وہاں پہ اسلام جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں, اسلام جو ہے وہ سنہری اصولوں کا نام ہے. بتا, امریکہ کینیڈا میں 25 سال اسی جگہ رہ رہا ہوں, کیوبا سے لے کے اس کے اوپر, وہاں کس نے کہا اسلام نہیں ہے؟ جہاں پہ بھی اسلام کے اصول اپنائے جائیں گے وہ اسلام ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اسلام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جتنے بھی پیغام ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا نام اسلام رکھا اور سب کے ماننے والوں کو مسلم کہا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اب یہ یوز ہو رہا ہے کہ جی اسلام کا ڈنڈا, اسلام کا کوئی ڈنڈا نہیں ہے. اسلام تربیت کا نام ہے. اسلام ایک نظام دیتا ہے جس نظام کی ہمیں پابندی کرنی ہے. جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع کے اندر کہا تھا کہ ہمیں حاکم وقت کی پابندی کرنی ہے ہر اس حکم کی سوائے اس کے کہ جو گناہ کی طرف راغب کر رہا ہو. یعنی حاکم وقت نے اگر جو کام کہا ہے اگر اس میں گناہ نہیں ہے تو ہمیں وہ پابندی کرنی ہے, چاہے وہ گوشت کی ناغہ ہو یا ٹریفک سگنل کی پابندی ہو یا ون وے کی جو ہے نا وہ پابندی ہو. اسلام ڈنڈا نہیں ہے, اسلام تربیت کا نام ہے. اگر ڈنڈا ہوتا تو 23 سال میں نہیں آتا. 23 سال کے اندر اسلام نافذ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں کی تربیت کیسی کی جائے. ہوتا یہی ہے کہ اسکول ٹیچر بھی جب آپ اپنا سبق بھول جاتے ہیں تو آپ کو ریوائز کراتا ہے, آپ کی ریویژن کلاسز لیتا ہے. وہ ان اسٹوڈنٹس کو جو پیچ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ان کی ایکسٹرا کلاسز لیتا ہے, ان کی ٹیوشن دیتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو اس امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے. جب بنی نوع انسان اپنا پیغام بھول جاتی تھی اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتا تھا, وہ اس کو پیغام دوبارہ یاد دلاتا تھا. پیغام ہمیشہ سے وہی تھا, ہر امت کے لیے وہی پیغام تھا. وہ رحمت للعالمین ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رحمت المسلمین اور رب المسلمین نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے. تو ہمارے لیے کہ جو ہم پیغام بھول گئے ہیں ہم اسی پیغام کو ریوائز کر رہے ہیں. وہاں سے کالر ہیں سمینا لاہور سے پنڈی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینا کیسے ہیں؟ میری طرف سے نادیہ سب کو السلام علیکم کہوں گی. وعلیکم السلام. سب کو سلام. بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں اور بہت ساری, میں تو دل سے دعائیں دے رہی ہوں. اتنا اچھا ٹاپک لے کے آئی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں, یہ ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے یہ ٹاپک ہونا بہت ضروری ہے. میں نے ایک بار, میں آپ کو ایک واقعہ سنا, مجھے بہت وہ آج تک 2-3 سال ہو گیا, میں وہ صبح کے ٹائم میں باہر ہم واک پہ نکلے, ایک نوجوان بچہ, اب نئے پارک بنے ہمارے سامنے گھر کے پاس گراؤنڈ میں نا, وہ بچہ ٹانگوں سے اس کو توڑ رہا ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں, سیٹس بنی ہوئی تھی نا, بینچ وغیرہ, وہ میں آج تک مجھے نہیں بھولتا. میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں, مطلب ابھی نئے لگے آپ اس کو کیوں توڑے. میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں چھوڑو, مطلب یہ نا پتہ نہیں بچہ کس پریشانی میں ہے کیا ہے, مطلب اس سے کیا گھروں کے ماحول کا اثر باہر تک آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نادیہ, جس طرح ہمیں ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے نا, اسی طرح ایماندار اور محنتی قوم کی بھی ڈبل ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. تھینک یو سو مچ, آپ کے اس ان پٹ کا بہت بہت شکریہ. اور کاش آپ اس بچے کو جا کر منع کر دیتی, لیکن کوئی بات نہیں, چلے ابھی منع نہیں کیا, لیکن آئندہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر ہم چھوٹی سی بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. اور پتہ ہے بچے مائنڈ نہیں کرتے اس چیز کو, ان کو 2 سیکنڈ کے لیے غصہ آتا ہے لیکن وہ بعد میں اس چیز کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. بہت بڑی بات انہوں نے کی. ابھی واقعی ابن قاسم اتنا بڑا کراچی کا منصوبہ تھا, ابھی کبھی کیمرہ لے کے آپ جائیے گا وہاں تو آپ وہاں جا کے دیکھیے گا کہ وہ بینچ بھی نہیں ہے, وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. کتنی اچھی لوگوں کے لیے تفریح تھی اور وہ آج بالکل کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. ابھی بھی خیر لوگ تو جاتے ہیں وہاں پر. جی ہاں. دانیال ندیم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں اتنا کچھ سکھاتے ہیں صفائی کے بارے میں, تو کیا ہمارے والدین کو صفائی کے لیے پہلے ایک مثال بننا ہوگا؟ لازمی بننا ہوگا. بیٹا میں لازمی بننا ہوگا, سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے. بہت ہم لوگ والدین کے اوپر بہت پروگرام کر چکے ہیں. میرے خود ہی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. اگر میں اپنے بچوں کو رول ماڈل نہیں ہوں تو پھر میں اپنے بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کریں گے؟ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, مجھ کو خود ان کا رول ماڈل بننا پڑے گا تاکہ جب بچے مجھ کو دیکھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی مجھ کو جو ہے نا وہ فالو کریں گے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے اساتذہ کی اور بنیادی ذمہ داری ہے ٹیچرز کی, والدین کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں
اور آپ لوگ سب تقریباً تمام لوگ یہاں پہ بلوغت کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، پھر آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں. اس قانون کی، اس دنیا کے قانون میں بھی آپ کو اپنا جواب خود دینا ہے اور اللہ کے آگے بھی خود آپ کو جواب دینا ہے. وہاں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے کہ میرے ٹیچر نے مجھ کو نہیں سکھایا تھا اور مجھے میرے والدین نے نہیں سکھایا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. جب تک آپ بچے ہیں تب تک ان کی ذمہ داری ہے، ان کو جواب دینا ہے. جب آپ بالغ ہو جائیں گے تب آپ کو خود جواب دینا ہے. تو آپ کو یہ ذمہ داری ضرور رکھنی ہے، والدین کو ذمہ داری رکھنی ہے. ایک اور بھی ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے جو آج کل ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، میں اساتذہ سے اور والدین سے براہ راست مخاطب ہوں کہ ہم اپنے بچوں، کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے اساتذہ نہیں آ رہے. ہم اپنے بچوں میں سے کتنے بچوں کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، سی او بنانا چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں اور ٹیچر نہیں بنانا چاہتے تو اس معاشرے میں اچھے ٹیچر آئیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، ہم اگر خود جو ہے وہ ٹیچنگ کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم خود کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ دیکھیں ویلیوز کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیپٹلسٹ ویلیوز ہیں. اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، ایک وقت تھا پاکستان کے سب ماں باپ بچوں کو ڈاکٹر بناتے تھے، ڈاکٹری میں وہ سمجھتے تھے پیسہ ہے. ایک وقت آیا سب کو انجینئر بنانا شروع کر دیا. ایک وقت آیا سی اے کرانا شروع کر دیا، وہ FE1 ہی نہیں ہو پا رہا لوگوں سے، ہزاروں کروڑوں بچوں سے. تو یہ دیکھیں ساری ویلیوز کیپٹلزم پہ بیس کرتی ہے نا، کہ ماں باپ کو اگر جس دن پتہ لگ جائے ہمارا بچے ٹیچر بنے گا اور اچھے روزگار سے منسلک ہوگا تو وہ پھر وہ بنائیں گے. چھوٹی سی ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گی، وہ یہ کہ جب اور کچھ نہیں بننا چاہتے تو ٹیچر بن جاتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کچھ نہیں بننا چاہتے، ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس ٹیچنگ والی جاب میں ہی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں. بات یہ آتی ہے کہ بننا تو وہی ہے تو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں ملٹی نیشنل کمپنی کا سربراہ ہوں، میرے پاس ہزاروں آدمی کام کرتے ہیں. میں ایز اے ٹیچر پڑھاتا ہوں، مجھے کس نے روکا ہے مجھے نہیں پڑھاؤں؟ بالکل رائٹ. مجھے کس نے کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں جا کے؟ رائٹ. تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اور میں آپ کو بتاؤں ٹیچنگ کے اندر بھی بہت باعزت روزگار ہے. یہ ٹیچنگ بھی بہت باعزت روزگار ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں پیسے کے ساتھ مل کے اور بہت ساری چیزیں ہمیں ضرورت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں ہماری بہتر زندگی کے لیے. اور ایک دن بڑا بھی بن جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالغنی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آپ کا سوال. میں آپ کا پروگرام آج دیکھ رہا تھا، آپ نے بہت سے ٹاپک لیا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پر اور رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی میں صرف ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک میرا غم ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ سب لوگ جواب دے سکیں مجھے. میں بہت افسردہ ہو کر یہ ٹیلی فون کر رہا ہوں. میں کراچی کے ایک ایریے میں رہتا ہوں، علاقے میں. وہاں تقریباً 2 گلیاں چھوڑ کے ایک گٹر کھلا ہوا تھا اور پچھلے دنوں برسات بہت زیادہ تھی. میرا 2 سال کا بیٹا وہیں کھیل رہا تھا، گھوم رہا تھا، اچانک سے وہ اس گٹر میں گرا. میں صرف اس معاشرے سے اور تمام آپ سب لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس بچے کے جانے کا غم جو ہے وہ میری بیوی کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ آج تک اس کو بلا نہ سکی. میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں کس سے پوچھوں؟ میں کس کے ہاتھوں پہ اس کا خون تلاش کروں؟ کوئی ہے جو میرے غم کا سہارا بنے؟ بس مجھے اتنا پوچھنا ہے. اس سوال کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں. کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں کیا کروں؟ میں کیا نازیہ آپ کچھ بتا سکتی ہیں تو بتائیے. بالکل آپ کی بات. اور یہ غم میرا نہیں، یہ سارے پورے شہر کا ہے کہ روزانہ ایک گٹر کا ڈھکنا غائب ہوتا ہے اور روزانہ ایک جاتی ہے. کوئی ہے سننے والا، کوئی ہے اس درد کو جاننے والا، کوئی ہے اس ماں کو سمجھانے والا، اس ماں کی اجڑی گود میں اس کو حوصلہ دینے والا، ہمت دلانے والا. میں کس کے ہاتھ میں خون تلاش کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کس سے فریاد؟ ہمیں سب کو بہت افسوس ہوا یہ پورا جو ہے واقعہ سن کر بھی. اور یہ واقعی ذمہ داری اب کس پر آتی ہے؟ اب ایک جگہ پر ایک پولیس والا تو نہیں کھڑا ہوگا کہ گٹر کے ڈھکن کو بھی وہ اب سنبھالے کھڑے ہو کر کہ جی یہاں سے اب یہ گٹر کا ڈھکن نہ جائے، یا جو ہے کوئی باسکٹ لگائی ہوئی کچرا پھینکنے کے لیے وہ نہ کوئی اٹھا کر لے کر جائے. تو کیا ہر جگہ پر ہر شخص کے اوپر ایک کیا پولیس والا کیا کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اپنے بھائی کے غم میں جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن جو غم ظاہر آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہے وہ اس غم کی انتہا آپ زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے جو ہوا آپ کے ساتھ، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ جو ہو. اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں تم کو مال دے کے اور مال لے کے اور اولاد دے کے اور اولاد لے کے. تو ہم جب اولاد بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں تو کسی کو بیٹا دیتا ہوں, کسی کو بیٹی دیتا ہوں, کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں, اور وہ صرف اس لیے کہ کون ہے جو میرے عبادت کرے, کون ہے جو عمل صالح کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی ہیں, وجہ کائنات ہیں, کس مقام کے اوپر ہیں, ہم تو ان کی خاک کے برابر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک جو ہے وہ بچہ دیتے ہیں اور دنیا سے واپس لے لیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو دنیا جو ہے وہ قبر کے میں داخل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جذبات ہیں, انسان ہے, آنکھ سے آنسو بہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ جب مجھ سے لینا ہی تھا تو مجھے دیا کیوں, آپ نے کون سا گناہ کیا تھا. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں نا, سارا دن گناہ کرتے ہیں. نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبی گناہ نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا. یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس نے دی ہے تو اس نے واپس لینی ہے. ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اس دنیا سے واپس جائیں گے. اس بات کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا کے اندر آیا وہ اس دنیا سے جائے گا. وہ جس حالت کے اندر گیا وہ ضرور بہت تکلیف دہ ہے, لیکن کیا چیز ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے اس حادثے کو اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں, آپ کون سا ایسا شعور کا کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ہمت کو جمع کریں, اپنی وائف کی ہمت کو جمع کریں اور اسی پیغام کو لے کے اٹھیں, اور آپ ایسا کوئی مثالی کام جو ہے وہ کر جائیں جس سے آپ کسی دوسرے بچے کی جان جو ہے نا وہ بچ سکتی ہے. کیونکہ جو آپ نے سفر کیا ہے, آپ کسی کی جو ہے نا وہ جان بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے اوپر ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو, اور آپ وہ کام لیجئے اس کے اوپر. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے جو ہے وہ اپنے والدین کو بخشواتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. تو آپ یہ بھی یاد رکھیے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا, دیکھیں یہ جو ڈکیٹر کے ڈھکن کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی نا, تو اگر آپ اس کی اگر اگزامپل دیکھیں تو یورپ میں یا باقی دنیا میں ایک ٹارشیس لا ہوتا ہے, لا آف ٹارٹ ہوتا ہے, جس میں ایک ٹارشیس رسپانسبلٹی کا تعین عدالت کرتی ہے, کورٹ ہوتے ہیں الگ سے لا آف ٹارٹ کے. وہ ٹارشیس لائبلٹی آپ وہاں پہ ایک دیکھیں, ایسے ایسے کیسز ہیں کہ ایک بچے نے اگر کسی فارماسیوٹیکل سے ایک بلیک بیریز ہوتی ہے نا, وہ پوائزنس کھا لی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے رسپانسبلٹی سیٹ کی ہے. تو یہ تو جو ان کا واقعی سوال ہے بڑا, کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ڈیوٹی آف کیئر جسے کہتے ہیں وہ معاشرے میں ہر میں ہونی چاہیے. اگر ہم یہ بولیں کہ ڈیوٹی آف کیئر ہو ہی نہ, اور یہ باتیں ان کی بالکل بے حسی جو ہے, ہاں ڈیوٹی آف کیئر اگر ہو ہی نہ تو پھر ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لے لیں تو وہ. اچھا ابھی ہم بریک لیں گے, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں. سلام پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, اور آج بات ہو رہی ہے سیوک سینس کے حوالے سے. ابھی ہمارے آڈینس ان کے بہت سارے سوال ہیں. جی آپ پہلے سوال کیجیے گا. وعلیکم, میرا نام ہے ہمایوں. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پہلے کے جو والدین اور ٹیچر ہوا کرتے تھے, اگر کوئی بچہ غلطی کرتا تھا تو اس کو سمجھاتے تھے, مگر آج کل کے جو بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ٹیچر اور والدین کو سمجھاتے ہی نہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں بچہ ہے کرنے تو اسے, اور ہاں کئی دفعہ تو ایسے بھی جوابات سننے کو ملتے ہیں. نہیں, یہ ان کا جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے بھی اور ابھی بھی والدین جو ہیں وہ دیکھیں, کوئی بھی والدین کوشش کرتا ہے اپنے بچے کو تنبیہ کرنے کی, اسے روکنے کی. اسے اگر آگ میں ہاتھ دے رہا ہے بچہ تو کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا اس آگ سے جل جائے. تو پہلے بھی والدین منع کرتے تھے. آج کل بھی آپ نے دیکھا, آج کل مسئلہ جو ابھی ہم نے کالر نے بھی آپ کے سامنے کہا, یا پیکج میں آپ نے دیکھا, جو ماں باپ کے اوپر اور جو معاشی پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. میاں بھی کما رہا ہے, وائف بھی کمانے جا رہی ہے, تو وہ دونوں نہیں, بہانہ بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں. اگر آپ اسے ایک چیز کو دو طریقے سے ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے, ایک جو میں کہہ رہا ہوں, ایک آپ کہہ رہی ہیں, واقعی بہانہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں چیزوں میں جو آؤٹ کم کیا ہے, آؤٹ کم وہ ہے کہ یہ بچے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا. ایٹریبیوٹ آپ کے طریقے سے کریں, میرے طریقے سے کریں, آؤٹ کم ہم دیکھیں نیچرل رزلٹ اس کا کیا ہے. رزلٹ اس کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بچے اساتذہ سے, کیونکہ اگر ٹیچر کو 10 جگہ جا کے پڑھانا پڑے گا, پہلے آپ کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر ایک اسکول میں پڑھاتے تھے, اب آپ 20 یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں. آپ کو بالکل اپنا ایک ٹیوشن سینٹر سے بھاگنا ہوتا ہے دوسرے ٹیوشن سینٹر میں. میں آپ کو ایک مثال دوں, پتہ ایک مثال دیکھیں, بہت سارے لوگ ہوں گے, میں بھی ایک ٹیچر کو جانتی ہوں جنہوں نے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بچوں کو جب پڑھاتی ہیں تو آپ بچوں کو ان کو ایتھکس بھی سکھا رہی ہیں, اتنی ساری چیزیں. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتی ہے میں نے ٹیچنگ کا کورس کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, کیا میری ذمہ داری ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹیچر ہے یہی پروفیشنلزم ہے, یہ پروفیشنل ایگزیکٹلی, وہ ایک جگہ نہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں 10 جگہ, وہ بھی 10 جگہ پڑھاتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہر جگہ وہ ویسی ہوتی ہیں جیسے وہ
پہلی جگہ جیسا ایٹیٹیوڈ ان کا وہاں ہے وہی وہاں پہ. بیٹا ایک چیز اور یہ دیکھیے کہ آج کے دور کے اندر قابل تعریف ہیں آپ کے والدین کہ اس معاشی تگ و دو کے باوجود آپ کو اس کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں جو ہو سکتا ہے انہوں نے حاصل نہیں کی ہو, ان کے والدین نے ہو سکتا ہے ان کو وہ اپرچونٹی نہیں دی ہو. آج آپ ایک انٹرنیٹ کے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو انفارمیشن آتی ہے, آپ بہت ٹائم کے اوپر اپنے والدین سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں. ایج جو ہے وہ کوالیفیکیشن کا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایجڈ ہوگا تو اس کی کوالیفیکیشن بھی ہوگی, کیونکہ آپ ایک اچھے کالج میں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ انٹرنیشنلی لنکڈ ہیں, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنے والدین سے زیادہ معلومات ہو آج کے مقابلے میں. تو اگر آپ کے پاس ایسی معلومات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں تو آپ بہت پولائٹلی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی اچھے کام کے اوپر آپ کے والدین روک دیں. تو آپ کی یہ انٹریکشن ہے, یعنی جب آپ یہ بھی والدین کی خدمت ہے, یعنی انہوں نے آپ کو اپرچونٹی دی, اس سے آپ نے تعلیم حاصل کی, اس سے آپ خود رول ماڈل بنے, اور آپ نے اپنے والدین کو بھی وہ بات سکھائی جو ان کو نہیں معلوم تھی یا ہو سکتا ہے وہ اگنور کر رہے ہوں. تو جب آپ ایک رول لیں گے تو آپ کے والدین آپ کے اوپر فخر کریں گے, یہ قوم آپ کے اوپر فخر کرے گی. بالکل. اچھا, آپ کا سوال؟ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل اگر بات کری جائے تربیت کی تو ہمارے گھر میں ٹی وی ہے اور میڈیا ہے. ہم میڈیا سے فیشن تو اپنا لیتے ہیں, لیکن اگر اسلامی تعلیمات کی بات کی جائے تو وہ بھی اب کیا ہمیں میڈیا سکھائے گا؟ جی میڈیا پہ کافی سارے جیسے ڈاکٹر صاحب کے بھی پروگرام آپ دیکھتے ہوں گے, اور بھی پروگرام ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. یہ جو ٹیلی ویژن ہے یا میڈیا ہے ایک جسٹ لائک اے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہے. اس ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ حلال چیز کھانا چاہتے ہیں, آپ حرام چیز کھانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. صحیح بات ہے. یہاں پر یہ کہ اپنے اوپر انسان کے اوپر اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے, کیا نہیں, کیا لرن کرنا چاہ رہا ہے. بیسکلی یہی انٹرنیٹ کی بات بھی ہے کہ اتنی سہولت ہے, آپ جو دل چاہیں آپ صرف الفاظ لکھیں, ساری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کے سامنے آتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے کتنے فیصد لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. ہم یہاں پہ جب نیشنل چینل پہ بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم ان بچوں کو بھی, ان والدین کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. بے شک ان کے پاس انٹرنیٹ چیزیں نہیں ہیں, مگر ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن موجود ہے, ایک کمیونٹی وزڈم, نانی دادی سے کہانیاں ہم سنتے تھے, جو چیزیں سنتے تھے, وہ وزڈم تو موجود ہے جو ان ہمارے گرینڈ پیرنٹس سے ہوتے تھے. اب اصل میں فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے, جوائنٹ فیملی سے لوگ نیوکلیر کی طرف دنیا جہاں میں آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم بہت ساری قیمتیں بھی ادا کرنی پڑ رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں ڈیلیکوینسی کی. بالکل جی, آپ کا سوال؟ ہمارے معاشرے میں پرائیویٹ اسکول کو کیوں پریفر کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ مطلب گورنمنٹ والے, مطلب وہاں پہ بھی تو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, اور اکثر میں دیکھتی ہوں وہ لوگ 10 بجے آ جاتے ہیں, اب بس ہم نے سائن کیا آ گئے, تو مطلب اس سے بچوں پہ اثر نہیں پڑتا؟ وہاں پہ تو ایجوکیشن کا وہ ہو رہا ہے نا, اور وہاں پہ زیادہ ذمہ داری ہے نا, تو وہاں پر زیادہ ذمہ داری, تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے؟ تعلیمی نظام ہمارے ملک میں المیہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ المیہ ہے, ہمیں خود وہ کردار ادا کرنا ہے. میں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک اچھے کالج کے اندر آ گئے ہیں, کیا آپ یہ آج عہد کر سکتے ہیں کہ جو میرے محلے کے اندر, میری فیملی کے اندر, میرے دوستوں کے اندر جو 5th کلاس کے 6th کلاس کے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے, جن کی جو گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں, جن کی ٹیچرز ان کو اچھا نہیں پڑھا رہے, میں اپنے ٹائم میں سے کون سے 2 گھنٹے نکال سکتا ہوں ان کو پڑھانے کے لیے؟ اگر آپ ان 2 گھنٹے آپ پڑھانا شروع کر دو, کسی ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دو, آپ کی لرننگز وہاں پہ پہنچیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ یہ آپس کے اندر جو ہے نا اس طرح کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بنائیں, اپنے گھروں میں اس طرح کی تربیت دیں کہ جناب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ سکھائیں گے, اپنے سے جونیئر کلاسز کو کسی کو ہم پڑھائیں گے, تاکہ ہم وہ گیپ جو ہمارے ملک کے اندر المیہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملٹیپل اسکول سسٹم چل رہے ہیں, ملٹیپل ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں, جو چیز نہیں سیکھ پا رہے ہم ان کو جو ہے نا وہ جا کے سکھائیں گے. اور انسان ساری زندگی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے, ٹیچر ساری زندگی اسٹوڈنٹ نہیں. اور آپ کا سوال جو تھا نا پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول والا, دیکھیں ماں باپ سب سے بڑے جج سوسائٹی ہوتی ہے. آپ اگر محلے میں دیکھیں گے جو اچھا بندہ دودھ کوالٹی کا بھیجتا ہے یا مٹھائی اچھی بھیجتا ہے, کیا آپ جہاں آپ کو فوڈ سینٹر میں کھانا کسی پسند ہوتا ہے, آپ نے دیکھا آپ ڈھونڈتے ہوئے گلیوں سے, پارکنگ کے مجبوریوں سے بھی جاتے ہیں نا. اسی طرح لوگ, ماں باپ اپنے بچے کا مستقبل پرائیویٹ اسکول میں زیادہ محفوظ, زیادہ اسٹیبل, زیادہ سسٹینیبل دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھ کر ایک معاشرے میں اچھا انسان بن پائے گا, تو وہ وہاں بھیجیں گے. اگر انہیں یقین ہو جائے, ریاست یہ یقین دلا دے, ادارے یہ یقین دلا دیں کہ گورنمنٹ اسکول میں, کیونکہ ہم لوگ جب پڑھے یا ہم نے جب پڑھا تو اس زمانے میں تو دیکھیں ہم کوئی باہر سے تو کہیں اور سے تو نہیں پڑھ کے, یہیں سے پڑھے. جو ابھی جنریشن ہے, ہمیں ہمارے والدین کے زمانے میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, کشکول میں جس روز بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی, اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی, جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی. اسکول انوائرمنٹ کی بات ہے, وہ جب تک نہیں ہوگا لوگ اپنے گورنمنٹ, دیکھیں گورنمنٹ اسکولوں میں اگر نشہ کریں گے, ڈرگ ایڈکٹس بیٹھیں گے, وہاں جا کے انکروچمنٹ کے لوگ بیٹھیں گے, وہاں پہ لوگ
मुख्तलिफ क्रिमिनल लोग होंगे तो कौन माँ बाप, आप और हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चे को क्रिमिनल वाली जगह पर? लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हाई स्कूल्स के अंदर भी इतना ही नशा हो रहा है जितना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हो रहा है। हाँ, लेकिन वो कि उसको स्टाइल बना दिया। एग्जैक्टली, हम उसको एडमायर करते हैं। उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहनाज जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहनाज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल का एक तजर्बा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में कुछ 2-3 को अडॉप्ट किया हुआ मैंने। एक तो टीचर्स नहीं वहाँ पढ़ा रही होती, दूसरे ये कि गंदगी के इंतहा ढेर लगे होते हैं। अगर आप उनको बताएं कि ये सफाई का निस्फ ईमान है, इसको फॉलो करें, तो टीचर्स कहते हैं हम तो ये बताते रहते हैं, कोई नई बात आप नहीं बता रही। दूसरी ये कि पहले जैसे किसी ने बयान किया था कि वो डेस्क तोड़ रहे थे, इसी तरह स्कूल में सारी चीजें टूटी हुई थी और बाकायदा टीचर्स को परेशानी थी कि बच्चे जो है बाकायदा चीजें यानी हथौड़े लेके या पता नहीं क्या चीज लेकर सारी डेस्क तोड़ देते हैं। फैन जो है वो मुड़े हुए थे। तो मैंने जब बच्चों से पूछा कि ये किसने किया, क्योंकि वहाँ लड़कियों का भी स्कूल है लड़कों का भी है, तो उन्होंने कहा कि ये लड़कियां कर जाती हैं। मैंने कहा अच्छा खैर लड़कियां शायद कर जाती हूँ, मगर ये अच्छा किया बुरा किया? तो उन्होंने कहा ठीक किया, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का स्कूल है, यानी गवर्नमेंट की चीजें जाया करना, खराब करना सही है। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा क्या गवर्नमेंट के लोग यहाँ आके बैठेंगे? ये तो आप ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे तो कल को ये नहीं होगी, फिर आप जमीन पे बैठे हुए होंगे। तो बहुत हल्के हल्के उनकी कंडीशनिंग करने के बाद कुछ दिनों बाद शुक्र है वो चीजें टूटना बंद हो गई। मगर कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ कोई देखभाल करने वाला या गवर्नमेंट की तरफ से पूछने वाला कोई नहीं, और टीचर्स में खुद भी शायद ये सेंस नहीं है, ना वो बच्चों को ये सेंस इम्पार्ट कर पाते हैं कि भाई ये चीज जहाँ तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी जगह है, इसको सफा रखना, इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। अपनी चीज ओन करने की जिम्मेदारी असल में होनी चाहिए कि अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं या फिर अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो ये कहकर तोड़ देना कि ये तो गवर्नमेंट की चीज, तोड़ दो इसको। इसीलिए हम गवर्नमेंट की सड़क समझ के जो इसको जो है ऐसे गुजर जाते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं। तो क्या हर चीज को हम ये समझ के तो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हम किसी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना भी अमल है कि कभी कभार बहुत देर हो रही होती है तो मैं यही अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं जिस जगह जा रही हूँ वहां पे मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। अगर देर भी हो रही है तो उसको खुद हैंडल कर ले अब उस चीज को, ताकि मुझे जो है कि सिग्नल तोड़कर या क्रॉस करते हुए प्रॉब्लम ना हो जाए। पर्टिकुलरली हमने बड़ी कैलकुलेशंस की है कि एक शख्स है जो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है और एक शख्स है जिसके ऊपर जो है ना हवाई घोड़े सवार हैं, वो सिग्नल भी तोड़ रहा है, वो तेज रफ्तारी भी कर रहा है, वो इधर उधर भी कर रहा है। और हमने जब टाइम कैलकुलेट किया तो एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मुख्तलिफ वाकयात में 10 मिनट से ज्यादा नहीं आता। यानी आप कुछ कर लें, जितना तीर मार लें, आप 10 मिनट से ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो अब एक इंसान सोचे कि एक 10 मिनट के लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालूं, किसी और की जिंदगी खतरे में डालूं, अपनी सवारी की जिंदगी खतरे में डालूं, क्या ये वर्थवाइल है? यानी अगर मैं सिर्फ एक जगह से पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं इतने सारे खतरात मोल के, तो क्या ये वर्थवाइल है? राइट, क्योंकि लोगों को लगता है जल्दी पहुंच जाऊंगा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट पूरा। और बहुत सारी स्टडीज की थी, डिफरेंट एरिया से डिफरेंट एरियाज की जो है वो कैलकुलेट किया, 10 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं आता। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त हमारे अंदर वो खून का उबाल हुआ वो होता है कि हम जल्दी कहीं पहुंच जाए, 10 मिनट क्या ये वर्थवाइल है कि हम किसी की अगर जान ले लेंगे तो उसका हिसाब कैसे देंगे? अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जो है तो मैं छोटी सी और ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर औकात हमने देखा है कि ड्राइवर हजरात जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं वो रॉन्ग वे से भी आ रहे होंगे, और जिस तरह ये कहा कि गवर्नमेंट की चीज है वही समझते हैं कि हमारी चीज नहीं है, इसको तोड़ो। अगर रॉन्ग वे से भी आ रहे, लग भी गई गाड़ी तो क्या फर्क होगा? और इसी तरह ही बहुत सारी और जिम्मेदारियां में देखते हैं कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वही बच्चे ज्यादा कचरा गाड़ी से फेंक रहे होते जिनके साथ ड्राइवर बैठ रहा था, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। तो ये भी एक जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है जब ड्राइवर कोई घर पर रखे तो उसको भी, या फिर अपने ऑफिस में रखे तो उनको आप कुछ एथिक्स हैं जो समझाएं, जो उनको बताए जाएं। उन्होंने अपने बच्चों को, वालिदैन को कचरा फेंकते हुए देखा है गाड़ी में से, उन्होंने ये चीज को एक्सेप्टेबल समझा है कि जी देते, या अगर बच्चे ने फेंका और वालिदैन ने मना नहीं किया तो भी उन्होंने जो है ये देखा, तो वही मैंने कहा वही मॉडल कर रहे हैं जो वो लोग जो है ना वो देख रहे हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए। होपफुली आज हमने जितनी बातें की हैं लोगों के जहनों तक तो पहुंची होंगी, बल्कि इससे पहुंचनी ही चाहिए। थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि थोड़ी बहुत कहेंगे तो आप लोग बिल्कुल ही निभाएंगे, बहुत सारी अपनी जिम्मेदारी समझ के उन चीजों को निभाएं, अपनाएं और फॉलो करने के साथ साथ
दूसरों तक भी अच्छी बातें पहुंचाएं। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इनपुट का भी शुक्रिया, जिम्मेदारी आ गई आप लोगों को भी बहुत सारी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।